अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। तफ़सीर सूरह इब्राहीम आयत नंबर 1 से शुरू हो रही ये सूरह इब्राहीम। तो पहली आयत से जो है इसकी तफसीर हम शुरू कर रहे हैं। अलिफ लाम रॉ हुरूफ मुक़त्तआत हैं और आपको पता है कि इनका मतलब जो है वो ज़ाहिर नहीं किया गया है। किताबुन, ये किताब है। अंज़लनाहु, नाजिल किया हमने उसे, इलैका, आपकी तरफ, लितुख़रिजा, ताकि आप निकालें, अन्नासा, लोगों को, मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, अंधेरों से रोशनी की तरफ, बिइज़्नि रब्बिहिम, साथ अपने रब के इज़्न के या अपने रब के इज़्न के साथ, इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद, किस रास्ते की तरफ? उस रब के रास्ते की तरफ, यानी उस रब के इज़्न से, उस रब की इजाज़त से, उस रब की तौफ़ीक़ से जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। तो यहाँ पर जो बात सूरत के शुरू होते ही मैंने आपको बताया था कि ये मक्की सूरत है और आखिरी दौर की, यानी हिजरत से पहले का, जबकि कुरैश के मज़ालिम और उनकी जो है कुफ्र और जहालत की जो शिद्दत में इजाफ़ा हो चुका था और मुसलमानों को बहुत मुश्किल हालात का सामना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो लोग तरह तरह की तकलीफ़ें दे रहे थे और नई नई साजिशें तैयार करते थे और नए नए सवाल गढ़ गढ़ के लाते थे, पूछ पूछ के लाते थे यहूदियों से, कभी ख़ुद से अपनी तरफ से, कभी मौज़ों का मुतालबा करते थे, कभी अजाब का मुतालबा करते थे। गर्ज ये कि सरकशी अपनी इंतहा को पहुँच चुकी थी। इस सूरत का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस सूरत में जो है ज़रा सख्त तंबीही अंदाज है अल्लाह ताला की तरफ से। तो सबसे पहले तो इस किताब का तारुफ अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो है ये किताब आपकी तरफ नाजिल की है हमने, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा किताब है। सबसे पहले उनके इस इल्ज़ाम का अल्लाह पाक ने मुंह तोड़ जवाब दिया और कई दफ़ा अपने नबी का दिफा किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही कहते हैं जो अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए उन्हें बताया है और ये कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के ज़रिए नाजिल फरमाया अल्लाह ताला ने। और अपने फरिश्ते का भी जिक्र किया है कुरान में कि एक रूह के ज़रिए, यानी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए, फरिश्ते के ज़रिए नाजिल फरमाया। मतलब हर तरह से अल्लाह पाक ने इनके एतराज़ात का जवाब दिया है, गो कि इसकी ज़रूरत नहीं है अल्लाह ताला को, लेकिन अल्लाह पाक इत्माम हुज्जत के तौर पे इनको इनके हर इतराज़ का जवाब भी दिया और इनको समझाने और बताने के लिए अल्लाह ताला ने कुदरत की निशानियों की तरफ भी उनको मुतवज्जह कराया। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला इसी तरह से जो उनका ये इल्ज़ाम था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कि इनको ये कोई सुनाता है, ये वाक़यात इन्होंने किसी से सुन लिए हैं या कोई कहीं से कोई किताब ऐसी थी कि जिसमें से किसी ने कुछ पढ़ के इनको किस्से सुना दिए हैं जो कि ये हमें आके सुनाते हैं। हालांकि उनको खुद भी पता था कि इन बातों में कोई सच्चाई, कोई सदाकत नहीं है, बल्कि ये बेबुनियाद बातें हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तो उम्मी थे, दुनियावी लिहाज से आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। वैसे इल्म की दौलत से अल्लाह ने आपको सरफराज किया था, लेकिन दुनियावी जो लिखना पढ़ना है वो आप नहीं जानते थे, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो कलाम था, जो अल्लाह का कलाम आता था और वो जो आप लोगों को सुनाते थे, वो अल्फाज बता रहे होते थे कि ये किसी के गढ़े हुए या किसी की किस्से कहानियाँ। कुरान सिर्फ किस्से कहानियाँ तो नहीं है ना, इसमें हिदायत भी है, इसमें नसीहत भी है, इसमें इबरत भी है, इसमें खुशखबरी भी है, इसमें डराया भी गया है। ये सारी बातें हैं, तो ये किस्से कहानी कहाँ से हो गया? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये किताब है
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے. اور یہ کیوں نازل کی گئی ہے اس کا بھی ریزن بتا دیا گیا کہ ایسے ہی بلا وجہ بے سبب نہیں یہ کتاب آئی ہے، بلکہ یہ اس لیے آئی ہے تاکہ ان لوگوں کو جو کہ اندھیروں میں بھٹک رہے تھے ان کو روشنی کے راستے کی طرف لائیں. اندھیرے کس چیز کے تھے؟ جہالت کے، گمراہی کے، کفر کے، شیطانیت کے. ان اندھیروں میں، ان تاریکیوں میں انسانیت بھٹک رہی تھی. ان تاریکیوں سے نکال کے ہدایت کے، نیکی کے، سچائی کے اور اللہ کی طرف جانے والے راستے کی طرف بلانے کے لیے اللہ پاک نے رسول کو بھی بھیجا اور رسول کے اوپر اس کتاب کو بھی نازل فرمایا. یعنی اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ شخص چاہے وہ کتنا ہی قابل اور کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اللہ کے راستے پر نہیں ہے، اللہ کے دین کے راستے پر نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جاہل ہے. ابو جہل جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے اس کا لقب کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ اس کا لقب تھا ابو الحکم. اس کو کہا جاتا تھا ابو الحکم. کسی کو پتہ بھی نہیں، یہ بات آج کوئی جانتا بھی نہیں ہے اور کسی کو کی نالج میں بھی نہیں، کوئی اس کو اس نام سے پکارتا بھی نہیں ہے. ابو الحکم کا مطلب کیا تھا؟ حکم ہے حکمت سے، یعنی اس کو بڑا عقل مند اور بڑا دانا سمجھا جاتا تھا. اسی لیے ہر معاملے میں مشورے کے لیے لوگ اسی کے پاس جاتے تھے اور وہ ان لوگوں کو یہ الٹے مشورے دیتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی کفر یعنی اس کی دانائی، اس کا علم اس کو اللہ کے راستے کی طرف نہیں لا سکا. تو پھر وہ علم بے بنیاد تھا، وہ جہالت تھی، اور اس کا نام پھر ابو جہل پڑ گیا. اور ابو جہل قیامت تک رہتی دنیا تک لوگ اس کو ابو جہل کے نام سے ہی جانیں گے. کیوں؟ اس کا وہ سارا علم، اس کی وہ ساری دانائی، اس کی وہ ساری عقل مندی کی باتیں، ان سب کی کیا ویلیو ہو گئی؟ زیرو. تو آج بھی جو بھی اللہ کے دین کے راستے سے بھٹکتا ہے، یا وہ لوگ وہ جو اللہ کے دین کے راستے پر ہیں ہی نہیں، وہ چاہے کتنے بھی پڑھ لکھ جائیں، کتنے بھی قابل ہو جائیں، اللہ کی نظر میں وہ کیا ہیں؟ جاہل ہیں. کیوں ہیں جاہل؟ کیونکہ وہ کفر و شرک کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں. جو اللہ کو نہیں پہچانتا، جو اللہ تک نہیں پہنچتا، اس علم کا کیا فائدہ؟ وہ کیا علم ہے؟ اس علم کی کیا حقیقت ہے؟ تو کوئی کتنا ہی اپنے کو قابل اور کتنا ہی اپنے آپ کو دانا اور عقل مند سمجھتا ہو، لیکن اور کتنا ہی اپنے آپ کو سمجھتا ہو کہ وہ بہت ہی پڑھا لکھا ہو، اپنے زوم میں ہو، لیکن اس کے برعکس وہ شخص جس نے اللہ کا راستہ پا لیا، اللہ کے دین کی راستے کی طرف آ گیا، صراط مستقیم کی طرف آ گیا، چاہے وہ کم پڑھا لکھا ہی ہو یا ان پڑھ ہی ہو، لیکن دین کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، دین کو جانتا ہے، دین کے جو اصول ہیں، جو اللہ کے احکامات ہیں، ان پر عمل کرنا جانتا ہے، تو وہ اللہ کی نظر میں وہ روشنی کی طرف ہے، وہ نور کی طرف ہے. اور ایسا کس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں یہ سارا سسٹم، یہ رسول کو بھیجنا اور کتاب کو، یہ اللہ کی رحمت ہے نا، کہ اللہ پاک نے لوگوں کو اندھیروں میں، جہالت اور گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اپنے رسولوں کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے ان کے لیے ہدایت کا بندوبست کرتا رہا. ہر دور میں رسول آتے رہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ جو بھی اس راستے کی طرف آتا ہے وہ اللہ ہی کے اذن سے، اذن کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ توفیق، یعنی اللہ کی توفیق سے ہی اس راستے کی طرف آتا ہے. کون سا راستہ؟ جو کہ زبردست اور قابل تعریف، حمید. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا نا کہ حمید کا مطلب ہوتا ہے اتنا قابل تعریف کہ اس کی کوئی تعریف کرے یا نہ کرے وہ قابل تعریف ہی رہے گا، وہ کسی کی تعریف کرنے کا محتاج ہی نہیں ہے. یعنی جیسے محمود ہے، محمود کا مطلب یہ ہے کہ جس کی تعریف کی جائے، اور حمید کا مطلب یہ ہے کہ جس کی چاہے کوئی تعریف کرے یا نہ کرے وہ قابل تعریف ہی رہے گا. تو اللہ کی وہ ذات ہے
تو کوئی بھی نبی ہو یا کوئی بھی اللہ کے دین پہ چلنے والا، کوئی بھی اصلاح کرنے کی نیت سے، تعلیم دینے کی نیت سے، جو بھی اللہ کے راستے میں کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ یہ بات سمجھ لیں کہ ان کا کام جو ہے صرف لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہے، اللہ کے جو پیغام ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے. پھر وہ اس کو اس راستے کی طرف لانے میں کوئی زبردستی نہیں کر سکتے، یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. جو اس راستے کی طرف آتا ہے یہ سراسر اللہ کی توفیق اور اللہ کے اذن سے آتا ہے، اور اللہ کسی کو توفیق دے تبھی وہ ہدایت پا سکتا ہے. ورنہ کوئی بھی پیغمبر عام علماء کی یا عام دین کے لیے کام کرنے والے لوگوں کی تو بات ہی کیا ہے، کوئی پیغمبر بھی اپنا پورا زور لگا دے، کتنی بھی کوشش کر لے، لیکن کسی کو ہدایت نہیں بخش سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا چاہا کہ اپنے چچا کو دین کی طرف لے آئیں، لا سکے؟ نہیں لا سکے. یہ بہت بڑی مثال ہے ہمارے سامنے. تو اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہے جو کہ میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی توفیق جو ہے وہ کوئی اللہ کی صرف مرضی سے، اللہ اپنے من پسند لوگوں کو جو ہے وہ اللہ توفیق دیتا ہے کہ وہ ہدایت کے راستے پر آ جائیں. یہ بات اب بہت دفعہ ہو چکی ہے. مختصراً یہاں پہ پھر میں بتاؤں گی کہ دیکھیں صاف صاف اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بتایا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہدایت کی توفیق اسی کو ملتی ہے جو خود ہدایت کا طالب ہو، ضد اور ہر دھرمی سے پاک ہو، تعصب سے پاک ہو، اپنی خواہشات کا غلام نہ ہو، یعنی اپنی دل کی اور اپنی مرضی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے والا نہ ہو، وہ خود اس کا دل بے چین ہو، ہدایت کی طلب اس کے دل میں ہو، کہیں سے اس کو دین کی یا کوئی اچھی بات پتہ چلے تو فوراً متوجہ ہو جائے، دل میں خواہش رکھتا ہو کہ میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں، میں اللہ کے راستے کی طرف آنا چاہتا ہوں. ایسا شخص جو ہوگا، جو یہ طلب دل میں رکھتا ہوگا، اللہ اس تک ضرور ہدایت پہنچائے گا. آپ دیکھیں یہ اللہ کا قاعدہ ہے کہ آپ کے دل کی جو بھی خواہش، جس کی طرف آپ لگ جاتے ہیں، جس چیز کا آپ ارادہ کر لیتے ہیں اور بہت اس کے لیے محنت کرتے ہیں، وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے. ایگزامز کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، خوب پڑھتے ہیں تو اچھا رزلٹ آتا ہے. رشتوں کو بہتر بنانے کے لیے محنت کرتے ہیں، اپنے آپ کو کھپاتے ہیں تو اچھے ریزلٹس ملتے ہیں. اسی طرح ہر کام کے لیے. تو پھر اللہ کے دین کے لیے یہ بات کہنا کہ جب اللہ کی توفیق ہوگی تو ہم بھی سدھر جائیں گے، یا جب اللہ ہدایت دے گا تو ہم بھی اس راستے پہ آ جائیں گے، یہ کیا انصاف کی بات ہے؟ ہر کام کے لیے تو آپ محنت کریں. ایک دعوت کرنے کھڑے ہوں تو آپ 2 دن پہلے سے تیاری کریں، محنت کریں، تب کہیں جا کے آپ کو اس کا اچھا رزلٹ ملتا ہے. کھانے اچھے بنتے ہیں، لوگ تعریفیں کرتے ہیں، دل خوش ہوتا ہے. لیکن اللہ کے دین کے لیے آپ کہتے ہیں جی جب اللہ توفیق دے گا تو ہم بھی ہدایت کے راستے پہ آ جائیں، جب اللہ توفیق دے گا تو ہم بھی نماز پڑھنے لگیں گے، جب اللہ ہمیں ہدایت دے گا تو ہم بھی، دل تو ہمارا بھی ہے لیکن پھر ہم بھی حج عمرہ کر لیں گے. یہ تو مسلمانوں کا حال ہے. حالانکہ یہ بات کافروں کی ہو رہی ہے، لیکن میں مسلمانوں کے لیے بھی یہ بات کہوں کہ اس طرح کی بات کہنا کتنی غلط ہے. آپ خود بتائیں کہ آپ بغیر کسی ایفرٹ کے، بغیر کسی کوشش کے آپ چاہتے ہیں ایسی ہدایت بیٹھے بٹھائے مل جائے. اس کے لیے لوگوں کو نے کتنی محنت کی ہے، کتنی تگ و دو کی ہے. پھر کافروں کا یہاں پہ کیوں ذکر ہے، تو میں اصل ان کی بات کروں گی کہ وہ کافر جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، جو یہ کیونکہ قریش مکہ کا ذکر ہے تو میں انہی کی بات کروں گی کہ وہ دیکھ رہے تھے اور اللہ کا کلام ان تک پہنچ رہا تھا، ان کی سمجھ میں آ رہا تھا. آگے اس کی بارے میں بھی بات ہوگی اور یہ وضاحت کی گئی کہ یہ اللہ کی طرف سے جو کہ بڑا زبردست اور قابل تعریف رب ہے، وہ ایسی ذات ہے، یہ اس کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ لوگوں کو کفر و جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر دین اور ہدایت کی روشنی کی طرف لائیں. لیکن یہ صرف ان کے لیے ہی ہوگا جو کہ دلوں کو سخت کر کے پردے ڈال کے نہیں بیٹھ جاتے، یا
اللہ کے کلام کو سمجھنے کے باوجود، جیسے دیکھیں نا یہ وہاں پر ہمیں لوگوں کی مختلف قسمیں ملتی تھی نا، جن کے دل میں نرمی تھی، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور بہت سارے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ جن تک اللہ کا جیسے ہی پیغام پہنچا ان کے دل میں ہدایت کی طلب تھی، انہوں نے فوراً آمنا و صدقنا کہا، فوراً اس پہ ایمان لائے، اللہ کے رسول پہ ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے اور مسلمان ہو گئے۔ پھر ایک قسم ان لوگوں کی تھی جو کہ بالکل جہالت اور تاریکی، کفر کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن ایک قسم ان لوگوں کی بھی تھی جن کو یہ اندازہ تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ڈھٹائی اور سرکشی دکھا رہے تھے۔ تو جو ڈھٹائی اور سرکشی دکھاتا ہے، جو چاہتا ہے کہ اس تک ہدایت پہنچے لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، وہ ٹائم لیتا ہے یا وہ اس تک پیغام نہیں پہنچتا، وہ تو وہاں تک تو بات قابل معافی ہے کہ جب اس کو تک پیغام پہنچا اور اس کو اللہ کی طرف سے ہدایت ملی تو وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن جو ڈٹائی اور سرکشی دکھا کے کہیں کہ جی ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ دلوں میں ان کو پتا تھا، یقین تھا ان کو، لیکن وہ ایمان نہیں لاتے تھے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور مزید اپنا تعارف کروا رہا ہے، اللہ تعالیٰ الذی، وہ ذات، لہو، اسی کے لیے، ما فی السماواتی وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وویل للکافرین من عذاب شدید، اور ہلاکت ہے کافروں کے لیے سخت عذاب سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کا یہ تعارف کروایا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ بہت زبردست اور قابل تعریف ذات ہے، یعنی ہر حال میں اس کی تعریف ہی تعریف ہے، اور پھر وہ ذات ہے جس کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں وہ سب اسی کے لیے، ہر چیز اس کائنات کی اسی کے لیے ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ وہی اصل مالک ہے۔ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، دیکھیے وہ آسمانوں اور زمین میں ہی ہے نا، یہ پوری کائنات آسمانوں اور زمین میں ہی تو ہے نا، یہ کائنات، تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ مالک ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور وہی ہے جو اس پورے نظام کو چلا بھی رہا ہے۔ تو یہ ساری نشانیاں دیکھ کے، یہ ہدایت اللہ کی کتاب سے کے ذریعے جو ہدایت کا پیغام ملتا ہے، اس پیغام کو سن کے اور زمین اور آسمان کی نشانیوں کو دیکھ کر بھی جو ایمان نہیں لاتے ان کافروں کے لیے ہلاکت ہے، سخت عذاب سے، یعنی عذاب بھی ان کے لیے، ہلاکت بھی ان کے لیے، ہلاکت، تباہی، بربادی وہ بھی معمولی نہیں ہے، سخت ترین عذاب کے ساتھ ہے، سخت ترین سزاؤں کے ساتھ ہے۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا، وہ لوگ جو ترجیح دیتے ہیں دنیا کی زندگی کو، علی الآخرۃ، آخرت پر، ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، ویبغونہا، اور وہ تلاش کرتے ہیں اس میں، عوجاً، ٹیڑھاپن، اولئک، یہی لوگ ہیں، فی ضلال بعید، دور کی گمراہی میں۔ اب ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو ساری زندگی جو ہے وہ دنیا کی ہی فکر میں لگے رہتے ہیں، تو وہ لوگ جو آخرت کی زندگی پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی انہیں دنیا کی زندگی سے مطلب کیا ہے کہ دنیا کے جو عیش و آرام ہیں، دنیا کی آسائشیں اور لذتیں اور فائدے اور مزے ہیں، اس میں ہی کھو کے اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ آخرت کس نے دیکھی ہے؟ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ یہ مسلمان جب کہتے ہیں تو بڑی تکلیف دہ بات ہے، وہ تو کافر تھے، وہ تو مانتے ہی نہیں تھے، وہ تو کہتے تھے جی مر گئے تو بس یہیں مٹی میں مل جائیں گے، بعد میں کہاں سے کہاں دوبارہ اللہ کیسے زندہ کرے گا، کیسے کھڑا کرے گا، کیسے قیامت ہوگی، وہ اس بات کو مانتے ہی نہیں تھے۔ اور اگر مانتے بھی تھے جیسے یہود تھے تو انہیں یہ زوم تھا کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا ہی نہیں، کیونکہ ہم اللہ کے پسندیدہ، اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پہ ترجیح دے گا، یعنی دنیا کے مزے، دنیا کی فائدوں میں اور لذتوں میں کھو جائے گا اور اسی کی
جو کامیابی اور خوشیاں ہیں انہی کو اپنا اصل زندگی کا مقصد سمجھ لے گا اور آخرت کو بھول جائے گا کہ آخرت بھی ایک ہے جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہے. تو دیکھیں دنیا اور آخرت کا ہمیں موازنہ کرنا پڑے گا. دنیا کی زندگی میکسیمم کتنے سال کی ہو سکتی ہے کسی بھی انسان کی؟ حساب لگائیں، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، اس میں سے بھی 60-70 سال کے بعد کی زندگی تو بیکار زندگی ہے. اور آخرت کی زندگی، اس کا ہمیں اینڈ پتہ ہی نہیں ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی. تو زیادہ کوشش کس جگہ کے فائدے، کس جگہ کی لذتوں، آسائشوں، آرام، سکون، مزے کے لیے کس جگہ کی کوشش کرنی چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ترجیح دیتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر، اور وہ نہ صرف یہ کہ وہ خود ہی ایسا کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی اس راستے سے روکتے ہیں، اللہ کے راستے سے. یعنی مختلف باتیں ایسے کرتے ہیں جس سے لوگ جو ہیں وہ تھوڑے شش و پنج میں آ جائیں، شکوک میں آ جائیں. اب خود تو کر نہیں رہے کوئی کام اور لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کو کچھ شاید دل بھی، ضمیر بھی ملامت کرتا ہے. اب جیسے کوئی نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، تو وہ اپنی تسلی کے لیے کیا باتیں کرتا ہے؟ بھئی یہ تو اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. ہم کسی کا دل تو نہیں دکھاتے، ہم جھوٹ تو نہیں بولتے، ہم کوئی غلط کام تو نہیں کرتے نا، کیونکہ ہم حقوق العباد کی تو پکڑ ہے، ہم اس میں وہ تو ہم سب کر رہے ہیں نا، باقی اللہ معاف کرنے والا ہے. یہ بھی وہ کہتے ہیں جن کو شاید تھوڑا سا احساس ہوتا ہو. بہت سارے لوگ، آپ کو بڑی حیرت ہوتی ہے مجھے تو کہ ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے، میں سمجھتی تھی کہ شاید بہت کم لوگ ایسے ہوں گے، لیکن جب میں نے اس نظر سے دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ بہت بڑا طبقہ ایسا ہے ہمارے معاشرے میں کہ جو نماز نہیں پڑھتا، نماز کو اہمیت ہی نہیں دیتا. پڑھ لی تو پڑھ لی کسی وقت، اگر پڑھتے بھی ہیں تو اس طرح پڑھتے ہیں کہ جس وقت موقع ملا پڑھ لی، نہیں موقع ملا یا کوئی آ گیا، کہیں بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں، فون پے کر رہے ہیں، یا کوئی کہیں چلے گئے، یا کوئی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی. ایک مومن کو خاص طور سے نماز کے نہ پڑھنے کی بے چینی ہونی چاہیے، تکلیف ہونی چاہیے. اگر کسی وقت خدا نخواستہ کسی بھی مومن کی نماز قضا ہو جائے تو اس کو انتہائی شرمندگی، دکھ، تکلیف، یہ فیلنگز ہونی چاہیے. لیکن وہی بات ہے کہ جب ایک دفعہ نہیں پڑھی اور 2 دفعہ نہیں پڑھی اور 3 دفعہ نہیں پڑھی اور عادت ایسی ہی بنا لی، تو پھر وہ دکھ اور احساس زیاں جو ہے وہ جاتا رہتا ہے. تو پھر وہ لوگ جو خود غلط کام کر رہے ہوتے ہیں وہ دوسروں کو بھی اسی طرف، جیسے جو پردہ نہیں کرتے وہ کہتے ہیں جی پردہ تو نظر کا ہوتا ہے، ہم تو نظر جھکا کے جاتے ہیں، ہم تو کسی کی طرف نہیں دیکھتے، اصل پردہ تو نظر کا ہے. آپ کا تو پردہ نظر کا ہے، اور آپ کے جسم کے جو خد و خال نظر آ رہے ہیں، آپ کا جسم جو نمایاں ہو رہا ہے یا جو دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ سب بھی نظر کا پردہ کر کے بیٹھے ہیں کیا؟ اور آپ یہ بات کہتے ہوئے یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ صحابہ کرام تھے، صحابیات تھیں، صحابیات سے زیادہ نیک عورتیں اور صحابہ کرام سے زیادہ نیک مرد آج ہیں کیا؟ اس دور میں جب وہ پردہ کرتی تھیں تو کیا مطلب تھا اس کا؟ وہ بھی تو کہہ سکتی تھی ہماری تو نکاحوں کا پردہ ہے. اور ام المومنین تھیں بعض جو ہماری، وہ کرتی تھیں، وہ تو مائیں تھیں، کہتی ہیں جب میرے تو سب بیٹے ہیں، میری تو سب اولادوں کی طرح ہیں، تو نبی کی بیوی ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے اپنی اولاد سے پردہ کرنے کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ احادیث جو ہیں وہ روایت کی گئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وصال کے بعد کافی سال زندہ رہی ہیں، اور آپ نے بہت دین کے لیے بہت کام کیا ہے، اور بہت سے مسائل اور بہت سی ایسی باتیں جو ہیں وہ صحابہ کرام آپ سے جا کر پوچھا کرتے تھے، کیونکہ سب سے زیادہ وقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ظاہر قربت جو تھی آپ کو نصیب ہوئی تھی. تو ہماری ماں ہیں، وہ ہر بات کو بتایا کرتی تھی، تو لیکن ایک پردے کی آڑ سے جو ہے وہ پوچھا کرتے تھے اور آپ بتایا کرتی تھی، نہیں کہتی میرے سب بیٹے ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے ان سے پردہ کرنے کی. تو ایسے لوگ
بتانے کا مقصد، کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ لوگ جو دین پر عمل نہیں کرتے وہ دوسروں کو بھی اس راستے سے روکتے. اور کفار کا بھی یہی حال تھا کہ وہ خود تو دین کے راستے پہ چلتے نہیں تھے، دوسرے لوگوں کو بھی روکتے تھے، کہتے تھے ان کی بات نہ سننا، یہ سحر کرتے ہیں، ان کی باتوں سے جادو ہو جاتا ہے، باپ بیٹے کا، بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، کانوں میں انگلیاں ٹھوس لو، کلام کو نہ سنو. اس طرح سے خود بھی عمل نہیں کرتے تھے اور لوگوں کو بھی اس اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور اس میں کجی تلاش کرتے تھے. بہت سی باتیں ایسے کہ دین میں نئی باتیں دیکھیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر لوگ، آج کل علماء کا ایک یہ بھی ایک بن گیا ہے. بہت سارے آپ دیکھیں اگر کبھی تو مختلف، میں دیکھتی ہوں ذرا ان چیزوں کو آبزرو کرتی ہوں کہ پتہ چلتا رہے، تو بہت ساری باتوں میں اتنا زیادہ کنفیوژن پھیلاتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں جنہیں کہ میں تو عالم نہیں کہوں گی، وہ ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ کسی آیت کو ادھوری اور کسی کا مفہوم کچھ سے کچھ کر کے لوگوں کو اتنی غلط باتیں بتا رہے ہوتے ہیں اور اتنی غلط ان کی وہ گائیڈنس ہوتی ہے اور لوگ اندھوں کی طرح ان کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی دین میں نئی باتیں یا ادھوری بات کا آدھا مطلب بتا کر لوگوں کو گمراہ کرنا، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا، یہ سب دین میں کجی ہے، وہ کجی تلاش کرنا ہے. اور یہی لوگ دور کی گمراہی میں، یعنی گمراہی کے راستے پہ اب یہ بہت دور نکل گئے. ایک تو گمراہی تھی کہ خود گمراہ تھے، پھر دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کے وجہ سے یہ اس راستے پہ اور بہت دور تک نکل گئے. وما ارسلنا من رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول، الا مگر بلسانی قوم ہی، زبان میں اس کی قوم کی، لیبینہ تاکہ وہ واضح کرے، لہم ان کے لیے، فیضل اللہ بس بھٹکا دیتا ہے اللہ، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، وہ یہدی اور ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، وہو العزیز الحکیم اور وہ بہت زبردست، بہت حکمت والا ہے. اب ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی رحمت اور اللہ کی ایک بہت بڑی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر رسول کو، جو بھی رسول بھیجا، جس قوم میں بھیجا اسی قوم کی میں سے ہی بھیجا جو کہ انہی کی زبان میں تبلیغ اور تلقین کرتا تھا. کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ اعتراض ہوتا اگر فرض کریں کہ ایک اردو بولنے والا انسان عرب میں چلا جاتا اور جا کے اللہ کے دین کی تبلیغ شروع کرتا، تو وہ کیا بولتا اور لوگ کیا سمجھتے؟ کسی کی کچھ سمجھ میں آتا؟ جو سمجھ کے بھی نہیں سمجھ رہے تھے وہ اس زبان کو کیا سمجھتے، اور وہ خود کس طرح ایکسپلین کرتا ان کو؟ تو اسی لیے عربوں میں عربی زبان بولنے والا رسول اللہ پاک نے بھیجا. اس سے پہلے جو عبرانی زبان تھی، جو کہ یہودیوں کی جو زبان تھی، اس زبان میں جو یہ ان کے رسول آئے، ان کی کتاب آئی، وہ ان کی زبان میں آئی. تو اللہ پاک نے جس قوم میں جو بھی رسول بھیجا انہی میں سے بھیجا اور انہی کی زبان بولتا ہوا تھا، تاکہ کوئی یہ عذر نہ پیش کر سکے کہ ان کی تو بات ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی تھی. اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھیجا اس نے اپنی اسی قوم کی زبان میں اس کو ہر بات کو بہت ایکسپلین کیا، لیبینہ لہم تاکہ وہ خوب اچھی طرح کھول کھول کر بیان کرے، اچھی طرح واضح کرے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کی بھیجی ہوئی تعلیم کو سمجھانے کے لیے ضروری تھا کہ جس قوم میں رسول آیا ہے وہ زبان وہ بولتا ہو، تاکہ وہ اس کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عربی میں آپ فصیح لسان تھے، بہت فصیح و بلیغ آپ کی زبان، عربی زبان آپ بہت فصیح یعنی بولتے تھے اور بہت اس کو ڈیپتھ میں اس کی زبان کی، آپ ویسے لکھنا پڑھنا بے شک نہیں جانتے تھے، لیکن آپ کی اللہ کی طرف سے آپ کو بہت علم حاصل تھا. تو اللہ کی نگاہ میں جو ہے وہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک معجزہ دکھانے کے لیے کہ کسی اور زبان میں ایک رسول کو بھیج دیا، پھر وہ جو بول رہا ہے اس کے ٹرانسلیشن کے لیے کسی کو بھیج دیا، ایسا نہیں تھا.
اللہ نے اس دنیا کے قوانین، اس دنیا کی جو سنت ہے اللہ کی، وہ یہی ہے کہ نارمل انسانوں کی طرح، نارمل انسانوں میں اللہ کا رسول آتا ہے، اسی قوم میں سے وہی زبان بولتا ہوا اور اچھی طرح اللہ کے پیغام کو وضاحت کے ساتھ لوگوں تک کھول کھول کے سناتا ہے۔ تو اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ جس کو یعنی ایک پیغمبر اسی زبان میں تبلیغ و تلقین تو کر رہا ہے، لیکن پھر بھی ہر ایک کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ کسی کو صرف کلام اگر سمجھ میں آ رہا ہے، اس قرآن کی عربی کا ترجمہ اس کو سمجھ میں آ رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کو مانتا بھی ہے، وہ اس پہ ایمان بھی لاتا ہے، وہ اس پہ عمل بھی کرے گا۔ دیکھیں ہمارے یہاں بہت لوگ جو ہیں وہ قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، صرف تلاوت کرتے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، اور ترجمے سے پڑھنے کا یا اس کی تفسیر پڑھنے کا اتنا ہمارے یہاں رواج نہیں ہے۔ کوئی کا دکا ہوگا جو کرے گا ایسا، لیکن عام طور سے ایسا رواج نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود عقیدت سے پڑھتے ہیں قرآن کو، اور اللہ کے احکامات جو کچھ بھی اور دیگر طریقوں سے ان کو تعلیم کیے جاتے ہیں، ان کو پتہ چلتے ہیں، ان پہ عمل کرتے ہیں، جبکہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس کی سمجھ میں آ جائے گا وہ بہت اچھا فوراً ایمان لے آئے گا، لیکن یہ بات بہت ضروری ہے کہ اللہ کی کتاب کو سمجھنا، کیونکہ جو نہیں سمجھتے نا وہ بہت ساری احکامات کو، وہ بہت ساری باتوں کو جانتے ہی نہیں ہیں، انہیں علم ہی نہیں ہے۔ آپ خود اپنے بارے میں اندازہ لگائیے، کسی اور کی بات نہیں کریے۔ آپ نے جب یہ قرآن کو ترجمے اور تفسیر سے پڑھنا شروع کیا، پہلے دن سے سورہ فاتحہ سے اور آج تک، آپ خود بتائیں آپ کی نالج میں کتنا اضافہ ہوا، آپ کو کتنی باتیں پتہ چلیں، آپ کی کتنی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے رہنمائی فرمائی۔ یہ سب ہدایت اور رہنمائی اس کتاب میں چھپی ہوئی تھی نا۔ پڑھتے تھے آپ لوگ، تلاوت کرتے تھے، لیکن کیا آپ کو پتہ چل رہا تھا؟ وہ ہدایت مل رہی تھی آپ کو؟ تو اسی لیے اہل زبان کے لیے بھی کوئی ضروری نہیں کہ وہ سمجھ تو ضرور لیں، عربی زبان بولتے ہیں تو عربی زبان سمجھ بھی رہے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سننے والا، اردو زبان میں بھی آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں، جو اردو بولنے والے لوگ ہیں ان کو آپ کو اچھی بات بتانے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا ہر ایک مان جاتا ہے؟ جس کے دل میں ہدایت کی طلب ہوتی ہے، جس کے دل میں نیکی ہوتی ہے، وہ آپ کی بات کو غور سے سنے گا۔ میں صرف قرآن کی بات نہیں، ایک جنرل بات کر رہی ہوں کہ آپ کوئی بھی اچھی بات بتائیں، کسی کو سمجھائیں گے دیکھو اس طرح سے غیبت کرنا اچھی بات نہیں ہے، یا کسی کے پیٹھ پیچھے بات نہیں کرو، یا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ایسا تم نے کیا تو اچھی بات نہیں تھی، اس طرح آئندہ نہیں کرنا، تو ہر ایک کیا ایک جیسا آپ کو رسپانس دے گا؟ بات تو سب کی سمجھ میں آ گئی نا کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ لیکن کوئی کہے گا آپ سے کہ آپ نے بہت اچھی بات بتائی، جزاک اللہ خیر، میں آئندہ سے واقعی کوشش کروں گی کہ میں ایسا نہ کروں۔ کوئی کہا کہ ہاں میں بس اس وقت ایسے ہی ہو گیا تھا، ورنہ میں عام طور سے تو نہیں کرتی۔ اور کوئی کہے گی بھائی آپ کو کیا مطلب ہے، آپ اپنا کام کریں، ہاں ٹھیک ہے آپ بہت نیک ہیں، مجھے کرنے دیں میں جو کرتی ہوں۔ ایسے ہی ہے نا، بات تو سب کی سمجھ میں آ گئی۔ اب سمجھ میں آئی اس بات کا مطلب کہ اللہ کی طرف سے جو کتاب اور ہدایت بھیجی گئی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ بھٹکا دیتا ہے، بھٹکاتا اسی کو ہے جو ہدایت نہیں چاہتا۔ جسے چاہتا ہے کہ وہ ہدایت دیتا ہے، اور جسے وہ چاہتا ہے اسے بھٹکا دیتا ہے۔ تو وہ وہی لوگ ہیں کہ جو خود جن لوگوں کا ہدایت پا لینا اپنے اختیار میں تو نہیں ہے نا، لیکن اگر کسی کے دل میں ہدایت کی طلب ہے تو اللہ اس کو توفیق دیتا ہے کہ وہ ہدایت کے راستے کی طرف آ جائے۔ لیکن جو دل میں اپنے سختی رکھتا ہے اور اللہ کے راستے کی طرف آنے کی دل میں طلب اور خواہش ہی نہیں رکھتا، تو پھر اللہ اس کو اس راہ راست سے محروم کر کے بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت زبردست اور بہت حکمت والا ہے، یعنی اس کا کوئی بھی فیصلہ جو ہے نا وہ صرف اپنی پسند یا اپنی مرضی کا ایسے ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ہر فیصلہ حکمت کی بنا پر ہوتا ہے، اور وہ بہت زبردست ہے۔ وہ جو چاہے وہ کرنے پہ قدرت رکھتا ہے حالانکہ، لیکن اس کے باوجود
وہ اپنی حکمت سے فیصلہ کرتا ہے، اور جس کے دل میں طلب ہوتی ہے ہدایت کی اسی کو ہدایت دیتا ہے، اور جو نہیں رکھتا دل میں طلب اور سختی سے اڑا رہتا ہے گمراہی کی طرف تو پھر اللہ اس کو اور بھٹکا دیتا ہے۔ وَلَقَدْ اور البتہ بلا شبہ ارسلنا بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیاتنا ساتھ اپنی نشانیوں کے، ان کے اخرج نکالو قوما کا اپنی قوم کو من الظلماتی اندھیروں سے الی النور روشنی کی طرف، وذکرہم اور یاد دلاؤ انہیں اور نصیحت کرو انہیں بھی ایام اللہ اللہ کے دنوں کی، ان بے شک فی ذالک اس میں لا آیاتن البتہ نشانیاں ہیں، لکلی واسطے ہر صبارن بہت صبر کرنے والے، شکور بہت شکر کرنے والے کی۔ اب یہاں پہ پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جیسے کہ پہلے تفسیر میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات میں بہت مشابہت تھی، اس لحاظ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی آپ کی قوم جو ہے وہ نہیں دے رہی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم تو اس وقت خیر ساتھ نہیں دے رہی تھی جبکہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے تو ایمان لانے کے بعد بھی بار بار ان کے ساتھ دھوکہ کیا، اور جیسا کہ وہاں سے اتنی بڑی نشانی دیکھ کے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سمندر کو پھاڑ دیا ان کے، اور وہ کراس کر کے آئے، اور اس کے بعد بھی انہوں نے جو ہے فوراً ہی کسی اور طرف کسی اور معبودوں کو اور بتوں کو دیکھ کے ان کی طرف ان کا رجحان ہونے لگا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یہ بتانا ہے مقصد کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کی قوم کے اوپر یہ تو یہاں پر بات یہ ہے کہ ان کی قوم کا جو ہے وہ ذکر اس لیے آتا ہے بار بار کہ کس طرح سے ان کی قوم بھی کس طرح تاریکی اور جہالت میں کفر کے کھو گئی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر آئے تھے، ابھی ہم نے سورہ یوسف پڑھی ہے، اور کس طرح ان کے ساتھ بنی اسرائیل کے سارے لوگ بھی یہاں آ گئے تھے، اور ظاہر پیغمبروں کے خاندان کے لوگ تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام موجود تھے، پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ بھی پیغمبر تھے، اور ظاہر ایک طویل عرصہ بادشاہ تھے اور وہاں پہ حکمران رہے، اور ایک طویل عرصہ وہاں پر بہت اچھا انہوں نے گزارا، لیکن آہستہ آہستہ ان کی قوم جو تھی وہ بھی دین سے دور ہوتی گئی، اور عیاشی اور دنیا کو وہی والی جو ابھی بات آئی ہے کہ دنیا کو جو عیاشیوں اور دنیا کی جو لذتوں اور اپنی من پسند باتوں اور اپنے دل کی خواہشات کے راستے پہ جو چلنے لگتے ہیں تو پھر وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں، چاہے وہ بنی اسرائیل ہوں چاہے وہ مسلمان ہوں۔ جہاں آپ دیکھیں مسلمانوں کے عروج کی داستان ہے، وہاں پر ان کے زوال کے جب آپ اسباب پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ سب کے سب ایک ہی جیسے زوال کے اسباب ہیں، کہ وہ عیش و عشرت میں پڑھ کے وہ ساری برائیاں وہ ساری گمراہیاں جو کہ اس قوم میں تھی جس سے انہوں نے اقتدار لیا تھا، جو فتح کیا تھا، ان میں جو خرابیاں اور ان میں جو گناہ اور جو برائیاں تھیں وہ سب اپنا کے وہ عیش و عشرت کی زندگی میں ایسا کھوئے کہ آخر کار ان کا انجام برا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے اسی طرح سے اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا تھا۔ نشانیاں بھیجی تھی نا اللہ پاک نے، کتنی ساری نشانیاں تھیں جو کہ معجزات کی شکل میں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایک تو ید بیضا اور دوسرا یہ کہ عصا تھا، اور پھر اس کے علاوہ جو فرعون کی قوم پہ جو عذاب آئے تھے 9 سورہ اعراف میں اب اس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں نا، تو وہ یہ سب کیا تھی؟ نشانیاں تھیں، اور یہ کس لیے تھی کہ اپنی قوم کو، ظاہر فرعون اور اس کی قوم جو ہے انہوں نے ان کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، اور وہاں سے وہ نکلنے نہیں دینا چاہتے تھے، اور وہاں سے نکلے بغیر وہ اس گمراہی اور جہالت کی زندگی سے نکل نہیں سکتے تھے جب تک کہ وہ ایک آزاد جگہ آزاد علاقے میں اپنے دین کو صحیح طرح سے دین پہ چلنے کے اپنے احکامات پہ چلنے کے ان کو اجازت نہ ہو، جہاں پہ سہولت نہ ہو، جہاں پہ وہ کھلم کھلا اللہ کی عبادت اور اللہ کے دین کو پھیلانے کی کوشش نہ کر سکیں، تو ایسی جگہ ہونی ان کے لیے ضروری تھی، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا تھا کہ وہاں سے ان کو نجات دلائی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ نکالو اپنی قوم کو اندھیروں سے، یعنی جو ان کے اوپر جو جہالت کے ساتھ ساتھ جو ان کے اوپر غلامی کی اور جو ان کے اوپر تنگ دستی اور تکلیفوں اور مصائب کی جو تاریکی تھی، اس سے
ہدایت اور روشنی اور ہدایت اللہ کے دین کی طرف ان کو نکال کر لاؤ، اور انہیں یاد دلاؤ اللہ کے دنوں کی۔ وہ اللہ کے دن کون سے تھے؟ وہ اللہ کے دن وہ بھی تھے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام آئے تھے اور ان کو کس طرح اللہ پاک نے عروج دیا تھا، اور کس طرح مصر میں ہر طرف ان کی عزت اور توقیر تھی، وہ بھی اللہ کے دن تھے۔ اور پھر وہ دن بھی ان کو یاد کراؤ کہ وہ لوگ، وہ قومیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے دین سے انکار کرتی تھیں اور جو سرکشی دکھائی، ان کا پھر کیا انجام ہوا، یہ ساری باتیں ان کو یاد دلاؤ۔ بے شک اس میں ان کے لیے بہت سی نشانیاں چھپی ہوئی ہیں۔ کس کے لیے؟ ہر بہت صبر کرنے والے اور بہت شکر کرنے والے۔ صبار اور شکور جو ہے نا، یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ مبالغہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی بات کی جو ایکسٹریم یا بہت زیادہ بڑھا کے کسی کی کوالٹی کو بتانا جو ہے نا، وہ صبار اور شکور ہے۔ تو صبر اور شکر، صابر بھی کہا جاتا ہے نا، صابر شکر گزار۔ تو صبر اور شکر دونوں صفات آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، جڑی ہوئی ہیں۔ اور صبار اور شکور یعنی ایکسٹریم پر پہنچ جائیں گے دونوں خصوصیات، یہ دونوں نشانیاں، یہ دونوں باتیں۔ تو مومن جو ہے نا، اس کو ہر وقت ان میں سے کسی ایک حالت میں ضرور ہونا چاہیے۔ اگر وہ ان میں سے ایک حالت سے نکلے تو دوسری حالت میں داخل ہو جائے۔ صابر اور شاکر، صبار اور شکور۔ مومن جو ہے یا تو وہ صبر کر رہا ہوگا یا وہ شکر کر رہا ہوگا۔ اگر اللہ نے اس کو اپنی نعمتوں اور آسائشوں سے نوازا ہے تو وہ شکر کرنے والا ہونا چاہیے، اور اگر کوئی مصیبت یا تنگی یا کوئی تکلیف اس تک پہنچی ہے تو پھر وہ صبر کرنے والا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا معاملہ تو بہت ہی خوب ہے، مومن کا معاملہ تو بہت ہی خوب ہے، اس کے لیے ہر حال میں بھلائی ہے، اور یہ بات مومن کے علاوہ اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ اگر اسے کوئی آسائش پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے، اور اگر اسے کوئی بس یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، بس یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی جب کوئی آسائش ملے تو اللہ کا شکر ادا کرے، تو اس جو آسائش ہے نا، اس سے بھی بہتر ہے اس کا یہ شکر کرنا۔ اور اگر کوئی تکلیف پہنچے اور اس پر صبر کرے تو اس تکلیف کا، اس صبر کی وجہ سے اس کا بہت بڑا اس کے لیے اجر ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور بھی بہت پیاری اور اچھی بات کسی بزرگ کی میں نے پڑھی تھی اور مجھے بہت اچھی لگی تھی، اور وہ یہ تھی کہ ایک مومن جو ہے نا، اس کو ہر حال میں شکر ہی کرنا چاہیے، کیونکہ جو کچھ اس کے پاس ہے نا، وہ سب اللہ کا ہی دیا ہوا ہے، اور اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں سے اگر اس سے کچھ اللہ واپس لیتا ہے یا کسی آزمائش میں ڈالتا ہے تو بھی اسے اللہ کا شکر گزار ہی ہونا چاہیے، الحمدللہ ہی کہنا چاہیے، اور یہ بہت پیاری بات ہے۔ اس پہ وہی تو کہتی ہوں نا، مومن جو ہے نا، وہ ہر حال میں اللہ سے ہی اپنی ہر بات کو جوڑ لیتا ہے، اور اسی میں اس کے لیے دل کا سکون ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ، نعمت اللہ کی، علیکم، جو تم پر ہے، اذ انجاکم، جب اس نے نجات دی تمہیں، من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ چکھاتے تھے تمہیں برا عذاب، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اور وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ، اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے نساءکم، تمہاری عورتوں کو، وَفِي ذَلِکُمْ، اور اس میں بلاء، آزمائش تھی، من ربکم، تمہاری رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے یہ اپنا آخری خطبہ دیا تھا، جس میں کہ انہوں نے یہ پوری بات جو اس طرح سے اپنی قوم سے کہی تھی کہ کس طرح اللہ کے جو احسانات تھے وہ ان کو یاد دلائے، اور اپنی قوم سے کہا کہ ان نعمتوں کو یاد کرو۔ کتنی نعمتیں ہیں جو اللہ نے تم کو فرعون سے نجات دی، سب سے بڑی نعمت تو یہی ہے کہ آل فرعون جو تھی، یعنی فرعون اور اس کے حواری، اس کے جو بھی درباری، جو سخت قوانین بنا کے ان لوگوں کو مشکلات میں ڈالتے تھے، اور پھر
ان کو بہت ہی برے عذابوں کا مزہ چکھاتے تھے، بہت بری سزائیں ان کی ہوتی تھیں. یعنی جو ان کو غربت اور جو ان کے اوپر ان سے مشقت لی جاتی تھی وہ تو تکلیف اپنی جگہ تھی، لیکن ان کی جو ذلت تھی وہ اس سے بھی زیادہ بری تھی، جس سے ان کی عزت نفس ختم ہو گئی تھی اور غلامی ان کی فطرت میں رچ بس گئی تھی. اور اس سب سے بڑھ کر ان کا ظلم یہ تھا، سب سے برا عذاب یہ تھا کہ وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو. تو آپ یہ دیکھیے قرآن میں جہاں بھی یہ بات آئی ہے وہاں ابناکم اور نساءکم ہے، یعنی تمہارے بیٹوں کو اور تمہاری بیٹیوں کو نہیں کہا ہے کہ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، بلکہ ہمیشہ یہ کہا قرآن نے کہ وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو. اور اس میں آزمائش تھی بہت بڑی تمہارے رب کی طرف سے. اب عورتوں کو زندہ چھوڑ دینے سے دو باتیں تھیں، ایک تو یہ کہ مرد مر جائیں، ظاہر ہے گھر کے بیٹوں کو جب مار دیا جائے گا تو عورتیں جو ہیں وہ کہاں جائیں گی، وہ ان کی جو فرعون اور ان کے جو درباری تھے ان کی خادمائیں بنیں گی، ان کی کنیزیں بنیں گی، ان کے محل میں رہیں گی اور وہاں پر ان کی جو بھی ظلم اور زیادتیاں ہیں وہ سہیں گی. یعنی عورت کے ذریعے سے اذیت اور تکلیف دیں گے. کسی قوم کو اور زیادہ ذلت کا اس سے زیادہ مزہ کیا چکھایا جائے گا کہ اس کی عورتوں کے اوپر قبضہ کر لیا جائے. دوسری بات یہ کہ وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے عورتوں کو، یعنی ان عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے جن کی اولادوں کو ذبح کرتے تھے. اور یہ کتنی بڑی اذیت اور تکلیف تھی. آپ سوچیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنے بیٹے کو ایک ٹوکری میں ڈال کے دریا میں بہا دیا. کوئی ماں یہ کر سکتی ہے؟ ہم یہ قصہ سنتے ہیں اور ہم ایسی سرسری سے سن کے گزر جاتے ہیں. کبھی ہم نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچا کہ کیا کوئی ماں اپنے بچے کو ٹوکرے میں اس طرح سے کر کے دریا میں بہا دے گی؟ کوئی ماں کر سکتی ہے؟ ہاں، وہ ماں کر سکتی ہے جس کو یہ پتا ہو کہ اگر میں نے اس کو اس طرح سے، اس میں تو پھر بھی چانس ہے کہ میرا بیٹا کہیں بچ جائے گا، شاید اس کو کوئی نکال لے، کوئی پال لے، لیکن اگر میں نے اس کو یہاں نہ بہایا تو لوگ آئیں گے ابھی اور آ کے اس کو میری آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیں گے. وہ کتنی بڑی اذیت ہوگی ان عورتوں کے لیے، سوچتے دل کانپ جاتا ہے. کبھی ہم اتنی ڈیپتھ میں ان باتوں کو سوچتے نہیں ہیں نا، ہم بھی ان کو قصے کہانیوں کی طرح ہی پڑھتے ہیں. لیکن سوچیں یہ کتنا بڑا عذاب تھا بنی اسرائیل پہ، کتنی بڑی سزا تھی. اس سے بڑی اور سخت سزا کوئی ہو سکتی ہے؟ نوزائیدہ بچوں کو، پیدا ہوئے ہوئے بچوں کو ماں کی گود سے چھین کے ان کے سامنے ان کی گردنیں اڑا دی جائیں، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا جو کہ ان کے اوپر ڈھایا جا رہا تھا. اور اللہ کی طرف سے یہ ایک بہت بڑی ان پہ آزمائش تھی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے راستے کو چھوڑ کے وہ گمراہی کی طرف چلے گئے تھے. وَإِذْ اور جب تعزنا خبردار کر دیا ربکم تمہارے رب نے، لئن البتہ اگر شکر تم شکر کیا تم نے، لَأَزِيدَنَّكُمْ البتہ میں ضرور زیادہ دوں گا تمہیں، وَلَئِنْ اور البتہ اگر کفر تم ناشکری کی تم نے، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ بے شک میرا عذاب بہت البتہ بہت سخت ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ان کو آگاہ کر دیا گیا تھا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو آگاہ کر دیا گیا تھا اور خبردار کر دیا گیا تھا. دیکھیں یہ اس صرف بنی اسرائیل کے لیے ہی نہیں ہے، اس بات کو ہر قوم کے لیے سمجھیے کہ اللہ پاک نے ایک اصول اپنا بتا دیا کہ اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہو گے، اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد سرکشی نہیں دکھاؤ گے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو گے اور اللہ کی کو ہی واحد سمجھ کے اللہ کے آگے ہی جھکو گے، اللہ سے ہی مانگو گے مزید، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں اور دوں گا اور نوازوں گا. یعنی دیکھیں شکر گزاری جو ہے نا وہ ہر انسان کی ہر چیز میں ہر اس میں اضافہ کرتی ہے، یعنی رزق میں اضافہ کرتی ہے، اس کی عزت میں اضافہ کرتی ہے. اللہ کی شکر گزاری جو ہے نا وہ بندے کو لوگوں کی نظروں میں معزز بناتی ہے، اس کے رزق میں اضافہ کرتی ہے. تو یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں ہر طرح کا جو ہے نا، جو تمہارے اوپر جو انعام ہے اس میں اور زیادتی میں تم پر کر دوں گا.
اگر تم شکر گزار بنے رہے، اور اگر تم نے ناشکری کی، یعنی تم نے کہا کہ جی یہ تو ہم تو خود بہت قابل ہیں اور ہم نے تو خود یہ سب حاصل کر لیا ہے، اور اللہ کے احکامات میں رد و بدل کر دیا اور اپنی مرضی کی زندگی گزارنے لگے، اور اس کہنے لگے جی اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ہم تو ایسا ہی ہے اور ہم کو یہ تو نہیں کر رہے، اور ہم اللہ کی بات کو بھی مانتے ہیں اور ہم یوں کرتے ہیں، لیکن در حقیقت اللہ کے احکامات کا انکار کرنے والے ہو، تو اگر تم نے ایسا کیا تو پھر میرا عذاب البتہ بہت سخت ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے شکر گزاری جو ہے وہ انسان کے رزق میں، اس کی عزت میں اضافہ کرتی ہے، اور اللہ کی نعمتوں کا انکار اور ان کو اپنی سرکشی کی نظر کرنا جو ہے وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ نے، ان تکفروا، اگر تم کفر کرو گے، تم ومن فی الارض، اور زمین میں جميعاً سب کے سب، وان اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ لغنی حمید، البتہ بہت بے نیاز ہے، بہت تعریف والا ہے، یعنی اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی طرف کے واقعے کی طرف اشارہ کر کے اللہ پاک اہل مکہ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جب اللہ کسی قوم پر احسان کرتا ہے، جواب میں قوم جو ہے وہ سرکشی دکھاتی ہے اور نمک حرامی کرتی ہے، تو پھر ایسی قوم کو وہ عبرتناک انجام دیکھنا پڑتا ہے جو کہ بنی اسرائیل دیکھ رہے ہیں۔ نظر آ رہا ہے نا بنی اسرائیل کا کیا انجام ہوا تھا، تو کیا تم بھی یہی کرنا چاہتے ہو کہ اللہ کی نعمت اور اس کے احسان کا جواب کفران نعمت سے دینا چاہتے ہو؟ تو پھر یہی انجام کیا تم بھی دیکھنا چاہتے ہو؟ اور یہاں پر یہ بات خاص طور سے سمجھ لیں کہ یہاں پر خاص جس نعمت کا ذکر ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دین آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی نعمت ہے جو دین کو لے کر آیا، اور یہ کتاب، اس کا انکار۔ اور اگر جو ایسا کرے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کسی کے انکار کرنے سے، یعنی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ ہم سب کو یہ میسج ہے کہ اگر انکار کرے گا کوئی بھی اللہ کا، کوئی بھی سرکشی دکھائے گا، کوئی بھی کفر کرے گا، ساری کی ساری زمین کے لوگ بھی اگر ایسا کریں گے تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بے شک اللہ بے نیاز ہے لوگوں کی عبادت سے، لوگوں کے ایمان لانے سے، وہ تو ویسے ہی بہت تعریف والا ہے، اس کو تو فرشتے اس کے اتنے ہیں عبادت کے لیے، اس کو ہماری ان سرزمین پہ موجود جتنے لوگ ہیں ان سب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ سب کے سب کو 1 منٹ سیکنڈ میں ختم کر دے گا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سب ایمان لے آئیں۔ اگر اتنا ہی اہم ہوتا تو وہ پھر زبردستی سب کو ایمان لانے پہ مجبور کر دیتا، اس کو کوئی ضرورت نہیں، اس نے اختیار دیا ہے، اس لیے کہ اس کے فرشتے کروڑوں اربوں خربوں نہ جانے کتنے ہیں کہ جن کی تعداد بھی معلوم نہیں، کتنے ہیں جو صرف سجدے میں پڑے اس کی تسبیح کر رہے ہیں، کتنے ہیں جو رکوع میں جھکے ہوئے ہیں، اور کتنے ہیں جو قیام میں ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی پاکیزگی بیان کر رہے ہیں، اور قیامت تک کرتے رہیں گے، کب سے کر رہے ہیں، کب تک کرتے رہیں گے، کوئی اس کا حساب کتاب ہی نہیں ہے، اس کو کیا ضرورت ہے، اس کو کسی کے ایمان لانے یا نہ لانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بے نیاز ہے، غنی ہے۔ یہ ایمان لانا انسان کے اپنے فائدے کے لیے۔ الم یاتکم، کیا نہیں آئی تمہارے پاس، نباؤ، خبر، الذین، ان لوگوں کی جو من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح و عاد و سمود، قوم نوح کی اور عاد کی اور سمود کی، والذین من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد تھے، لا یعلمہم، نہیں جانتا انہیں، الا اللہ، مگر اللہ، جاءتہم، آئے ان کے پاس، رسولہم، ان کے رسول، بالبیناتی، 7 واضح دلائل کے، فردو، تو انہوں نے پھیر دیا، ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو، فی افواہہم، اپنے منہوں میں، وقالو، اور کہا، انا، بے شک ہم، کفرنا، انکار کرتے ہیں ہم، بما، ساتھ اس کے جو، ارسل، تم بھیجے گئے تم، بھی، ساتھ جس کے، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لفی شکن، البتہ شک میں ہیں، مما، اس چیز سے جو، تدعوننا، تم بلاتے ہو ہمیں، الیہ، اس کی طرف، مریب، بے چین کرنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تمہارے پاس خبر نہیں آئی ان لوگوں کی، یعنی کچھ قومیں تو ایسی ہیں جن کے بارے میں یہ جانتے تھے، اور جو کہ عرب میں ہی جو قومیں تھیں، جیسے قوم نوح، عاد اور سمود جو تھے، یہ جانتے تھے ان کے بارے میں، ان کو معلوم تھا، ان کے قصے ان کے یہاں سنائے جاتے تھے، اور ان کے جو قوم عاد اور سمود کے جو آثار تھے، جو ان کی بستیاں تھیں، وہاں سے یہ گزرا بھی کرتے تھے ان کے قافلے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس ان کی خبر نہیں ہے جو اس سے پہلے تھے،
یعنی یہ قومیں تو وہ ہیں جن کا کہ تم جانتے ہو اور جن کا کہ قرآن میں بھی ذکر ہے، اور پھر وہ لوگ بھی جو ان کے بعد تھے۔ 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، اور نہ جانے کتنی قومیں تھیں اس دنیا میں جب سے حضرت آدم علیہ السلام آئے اور پھر دنیا کی تخلیق ہوئی۔ اس کے بعد کسی کو نہیں معلوم کہ اس کائنات میں کہاں پہ کس طرح سے کتنی قومیں آباد ہوئیں اور ان میں کتنے رسول آئے۔ بہت سے جو شواہد ملتے ہیں، ظاہر ہے اگر یہاں ہندوستان کی طرف یہاں بھی آبادی تھی، یہاں بھی قومیں آباد تھیں، تو یہاں بھی رسول آئے ہوں گے، اور یہاں کی بھی قوموں پہ ہو سکتا ہے اللہ کے عذاب آئے ہوں ان کی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے۔ یہ ہڑپا اور موہنجو دڑو اور یہ ٹیکسلا کے جو کھنڈرات ہیں، یہ جو پورے بستیاں جو ہیں وہ زمین میں دھنس گئیں اور دفن ہو گئیں، اور اتنے ترقی یافتہ لوگ تھے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کسی کو نہیں معلوم نا۔ اور یہ تو ایک بات ہے کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کے علاوہ نہ جانے دنیا تو جب سے قائم ہوئی ہے، ہو سکتا ہے ان کے کھنڈرات اور ان کے آثار بھی اب نہ ہوں، اور کتنی قومیں آئیں یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور کون سے رسول تھے، کتنے رسول آئے ان کے بارے میں بھی کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان قوموں کے اوپر بھی اللہ کے رسول آئے تھے، وہ واضح دلائل لے کر آئے تھے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اپنی قوم کے پاس، اس طرح سے وہ بھی آئے تھے۔ لیکن ان کی قوم نے کیا کیا؟ ان کی قوموں نے بھی یہ کیا کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے منہوں میں، یعنی انہوں نے سننے سے انکار کر دیا ان کی باتوں کو۔ یہ یعنی اپنے ہاتھ اپنے منہ میں، یعنی انگلیاں منہ میں ٹھوس لی کہ کچھ ہم بولیں گے ہی نہیں، ہم تمہاری کسی بات کو نہ مانیں گے، نہ کچھ ہم اللہ کے دین کا کوئی اقرار کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ بے شک ہم کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ہمیں تمہاری ہر بات سے انکار ہے۔ یہ بھی محاورے والی بات ہے، ایدیہم فی افواہہم، یعنی اپنے ہاتھ اپنے منہ میں ٹھوس لینا، انگلیاں اپنے منہ میں ٹھوس لینا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو انکار کرتے ہیں اس کا جو تم لے کر آئے ہو، یعنی جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو۔ اللہ پاک نے جو اپنے احکامات یا جو دین بھیجا ہے تمہارے ذریعے سے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور ہم تو شک میں ہیں کہ یہ جو تم جس دعوت کی طرف ہمیں بلاتے ہو، یہ ایک بے چین کرنے والا ایک ایسا شخص ہے جس کی وجہ سے ہمارا اطمینان رخصت ہو گیا ہے۔ تو یہ حق کی دعوت کا یہ ایک خاص بات یہ تھی کہ جب حق کی دعوت کا مطلب اسٹارٹ ہوتا تھا، شروع ہوتی تھی، تو اس کی وجہ سے ایک کھلبلی مچ جاتی تھی، اور جو انکار اور مخالفت کرنے والے لوگ بھی ہوتے تھے وہ بھی پورا شیور نہیں ہوتے تھے، پورا یقین نہیں ہوتا تھا، پورا اطمینان نہیں ہوتا تھا ان کو کہ نہ وہ اس کا انکار کر سکتے تھے، ان کے پاس کوئی دلیل، کوئی جواز ہی نہیں ہوتا تھا، اور نہ اس کی مخالفت، اور وہ ایسے چاہے جس طرح بھی، جتنی شدت سے بھی اس کو رد کریں اور کتنا ہی زور اس کی مخالفت میں لگائیں، لیکن ان کا دل جو تھا نا، وہ تو جانتا تھا کہ ان کا دل ان کی زبان کا ساتھ نہیں دیتا تھا، کیونکہ وہ دیکھتے تھے جو اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، وہ ان کے کردار کو دیکھتے تھے، اور جو وہ باتیں کرتے تھے ان باتوں کو سنتے تھے کہ وہ جو ہے، دیکھیں یہ ساری باتیں دل تک تو پہنچنے کی کوشش کر رہی ہوتی تھی، لیکن اگر کوئی دل کو سخت کر لے اور سختی سے صرف مخالفت ہی کرنے کا اپنا وہ بنا لے کہ نہیں مجھے تو بات کو سننا ہی نہیں ہے اور ماننا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ ایک الگ بات ہوتی ہے نا۔ تو وہ جو رویہ تھا نا کہ وہ بے چین بھی ہوتے تھے ان باتوں سے، بار بار جب یہ ذکر کیا جاتا تھا تو دل میں ایک بے چینی بھی آتی تھی، اور اس بات پہ اور ان کو غصہ آتا تھا، اور کہتے تھے کہ ہم تو تم جو کچھ بھی یہ دعوت دے رہے ہو اس پہ تو ہمیں شک ہے، لیکن یہ ہمارے دل کو بے چین بھی کر دیتا ہے، تم بار بار یہ باتیں کیوں کرتے ہو۔ اور یہاں میں پھر ایک دفعہ آپ کو یہ بات بتا دوں، اور آگے بھی میں آپ کو ایک چیز کے بارے میں کلیئر کروں گی کہ ایدیہم فی افواہہم جو ہے یہ ایک محاورہ ہے، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا کہ دانتوں میں انگلی دبا لی، یعنی صاف طور پر انکار، اور اس کا مفہوم یہ ہے جیسے کہ ہم کئی جگہ پڑھتے ہیں نا کہ اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا، اپنے ہاتھوں کے آگے بھیجا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی عربی کا ایک محاورہ ہوتا ہے، یعنی جو کچھ بھی آگے، یعنی آگے کی زندگی کے لیے بھیجا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے یہ صاف جواب دے دیا اپنے رسولوں کو، قالت رسولہم، اور کہا ان کے رسولوں نے، افی اللہ شکن، کیا اللہ کے بارے میں شک ہے، فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، یدعوکم، وہ بلاتا ہے تمہیں، لیغفر، تاکہ وہ بخش دے، لکم تمہیں، من ذنوبکم، تمہارے گناہوں میں سے، ویؤخرکم، اور وہ ڈھیل دیتا ہے تم کو، الی اجل مسمی، ایک مقررہ مدت تک۔ قالو، انہوں نے کہا، نہیں ہو، انتم، تم، الا، مگر، بشرن، ایک انسان، مثلنا، ہم جیسے،
تریدونا تم چاہتے ہو، ان کے تصدونا تم روکو ہمیں، اما اس سے جو کانا تھے، یا ابدو عبادت کرتے، آباؤنا ہمارے باپ دادا، فاتونا پس لے آؤ، بسلطان مبین کوئی دلیل کھلی۔ اب کیا ہوا؟ ان کے رسولوں نے جب یہ وہ اپنے رسولوں سے وہ یہ بات کہتے تھے تو ان کے رسول کہتے تھے کہ کیا اللہ کے بارے میں تم شک کر رہے ہو؟ تم دیکھ رہے ہو زمین اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا، فاتر ابتدا کرنے والا، پیدا کرنے والا، پھاڑ دینے والا، تو یعنی جس کائنات کی تخلیق کرنے والا، اس کا تم انکار کرتے ہو؟ کیونکہ یہ بات تو وہ بھی مانتے تھے کہ ہر زمانے کے مشرکین جو تھے اللہ کی ہستی کو تو مانتے تھے اور یہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ زمین اور آسمانوں کا خالق وہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہی والی بات کہ ان کے ساتھ شریک کرتے تھے۔ تو اسی وجہ سے رسولوں نے فرمایا کہ آخر تمہیں شک کس چیز میں ہے؟ جس چیز کی ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں وہ تو یہی ہے نا کہ اللہ ہی فاطر السماواتی والارض ہے اور تمہاری بندگی کا حقیقی مستحق ہے، پھر کیا اللہ کے بارے میں تمہیں کیا شک ہے؟ کس بات سے تم شک میں مبتلا؟ اور وہ تو یہ تو اس کی رحمت ہے کہ وہ تمہارے لیے بار بار رسولوں کے ذریعے اپنے احکامات پہنچاتا ہے، اپنی دعوت جو دین کی ہے وہ پہنچاتا ہے تاکہ وہ تمہیں بخش دے تمہاری گناہوں سے۔ یعنی جو تم جہالت اور گناہوں والی گمراہی کی زندگی گزار رہے ہو، اللہ چاہتا ہے کہ وہ گناہ تم سے دور ہو جائیں، اللہ کے پاس جب تم جاؤ تو عذاب تمہیں نہ بھگتنا پڑے، اور وہ اسی لیے تم کو ڈھیل دے رہا ہے۔ یعنی اللہ پاک نے ہر قوم کے لیے ایک مدت کا تعین کیا ہوا تھا۔ اس سے مراد افراد کی موت کا وقت بھی ہو سکتا ہے اور قیامت بھی۔ یعنی دیکھیں دنیا میں جو بھی انسان آتا ہے اس کو اللہ نے ایک مہلت دی ہوئی ہے نا، اب وہ اس مہلت کے اندر اگر اپنے آپ کو سدھار لے گا تو اس کی مہلت عمل بڑھا دی جاتی ہے، اور اگر کوئی اپنے ڈھٹائی کی وجہ سے جو ہے اپنے اندر بگاڑ پیدا کر لے تو اس کی مہلت عمل گھٹا دی جاتی ہے اور اسے تباہ کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ عذاب آیا قوموں پر۔ تو اللہ تعالیٰ قوموں کو قیامت تک بھی قائم رکھ سکتا ہے اگر وہ اپنی اچھے نیک اوصاف جو ہیں ان کے اوپر چلتی رہے، ان کو قائم رکھے تو وہ قوم قیامت تک قائم رہے گی۔ لیکن اگر وہ قوم جو ہے وہ اللہ کے راستے سے بھٹک جائے گی اور اپنے اندر بگاڑ پیدا کر لے گی تو پھر اس کی تباہی اور بربادی میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حال کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے اوصاف کو نہ بدلے۔ ابھی ہم سورہ رعد میں پڑھ کر آ رہے ہیں نا۔ تو اس نے تمہیں یہ ایک مدت دی ہے اور ڈھیل دی ہے کہ وہ بار بار رسولوں کے ذریعے تمہاری ہدایت کے لیے وہ رسول بھیجتا ہے، کتابیں بھیجتا ہے کہ تم اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ اور وہ تمہیں بخش دے۔ انہوں نے جواب میں کیا کہا ان کی قوم کے لوگوں نے کہ تم تو ہمارے جیسے ہی ایک انسان ہو، اب یہ کس طرح کی تم باتیں کرنے لگے ہو؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم ہمیں ان سے روکو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ بس اگر ایسی کوئی بات ہے تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آؤ، ایسے تو ہم تمہاری کوئی بات نہیں مانیں گے۔ مطلب یہ کہ تم ہر حیثیت سے ہمارے جیسے ہی ایک انسان نظر آتے ہو، کھاتے پیتے ہو، سوتے ہو، بیوی بچے ہیں تمہارے، بھوک پیاس، تکلیف، بیماری، گرمی سردی، ہر چیز تمہیں فیلنگ ہے جیسا کہ ایک انسان میں ہوتی ہے جو کمزوری، ویسے تم میں بھی ہے۔ تمہارے اندر کوئی غیر معمولی بات تو ہمیں نظر نہیں آتی جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھ لیں کہ تم کوئی پہنچے ہوئے لوگ ہو اور اللہ تم سے ہم کلام ہوتا ہے اور یا فرشتے تمہارے پاس آتے ہیں۔ دیکھیں آج بھی کیا ہوتا ہے کہ ہم ان کو بڑا نیک اور پہنچا ہوا بزرگ سمجھتے ہیں جو کچھ انوکھی بات ہمیں کر کے دکھائیں، لیکن دین کے راستے پہ چلنے والا ایک سادہ سچا مومن جو 5 وقت کی نماز پابندی سے مسجد میں پڑھتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، تمام فرائض اپنے جو ہے وہ ادا کرتا ہے، جو حقوق العباد ہیں ان کو پورا کرتا ہے، وہ بہت بڑا بزرگ ہے میری نظر میں، بجائے ان جھوٹے بزرگوں سے جو نماز کی بھی پابندی نہیں کرتے، جو پردے کا بھی عورتوں کا خیال نہیں کرتے اور جو الٹی سیدھی باتیں لوگوں کو بتا کے گمراہ کرتے ہیں۔ تو لیکن لوگ ان سے مرعوب ہوتے ہیں۔ یہی ان کا بھی تھا کہ بھائی کوئی ایسی خاص چیز خاص بات تو تم میں ہے نہیں کہ جس سے ہم کہیں کہ ہاں بھائی تم بڑے اللہ کے پہنچے ہوئے نیک کوئی بزرگ ہو، ہمارے جیسے ہی انسانوں پہ یہ کیا باتیں کر رہے ہو تم؟ یا تو کوئی ایسی دلیل یا کوئی ایسا معجزہ یا کوئی ایسی سند لا کر دو
جس سے ہمیں یہ یقین ہو کہ بھائی تم اللہ کے رسول ہو، ورنہ ہم تمہاری باتوں میں آ کے ہم ان کو چھوڑ دیں جن کے ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے تھے۔ وہی بات گھسی پٹی ہر قوم نے کی، جو کہ قریش میں کے مکہ کے اہل مکہ بھی تو یہی بات کہتے تھے نا، ہر قوم نے یہی بات کی۔ ان کے پاس دلیل اور جواز ان کے پاس بھی کوئی نہیں ہوتا تھا، صرف یہی کہتے تھے ہمارے باپ دادا ایسے کرتے ہم کیسے چھوڑ دیں، تم ہمیں اس راستے سے ہٹانے کے لیے آئے ہو جس پہ ہمارے باپ دادا چلتے تھے۔ حالت کہا لہم انہیں رسولہم ان کے رسولوں نے، ان نہیں نحنو ہم الا بشر مثلکم مگر انسان تم جیسے، ولیکن اور لیکن اللہ تعالیٰ یمنو احسان کرتا ہے علی من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادہ ہی اپنے بندوں میں سے، وما اور نہیں کانا ہے لنا ہمارے لیے، ان کے ناتیکم ہم آئیں تمہارے پاس بسلطان ساتھ کسی دلیل کے، الا مگر باذن اللہ ساتھ اللہ کے اذن کے، وعلی اللہ اور اللہ ہی پر فلیتوکل المومنون فلیتوکل بس چاہیے کہ توکل کریں المومنون ایمان لانے والے یا مومنین۔ اب جو یہ بات کی انہوں نے بغیر کہ ہم تو تمہیں تو ہمارے جیسے ایک انسان ہو گئے، تم کس طرح کہتے ہو کہ تم اللہ کا پیغام لے کر آئے ہو، اور ہم نے تو تم کوئی ایسی خاص بات کوئی خاص چیز تمہارے اندر نظر نہیں آتی، اور تمہارے جو دعوت ہے جو تم اللہ کی دعوت دیتے ہو تو وہ تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ تم ہمیں ہمارے ماں باپ کے جو آباء و اجداد کا جو ہمارا دین ہے جن کی وہ عبادت کرتے تھے ان سے تم ہمیں روکنے کے لیے اور ان سے تم ہمیں ہٹانے کے لیے تم آئے ہو۔ تو اس کا جواب رسول یہ دیتے تھے ہر دور میں، آپ دیکھیں ہر قوم نے اسی قسم کی بات کہی اور رسولوں نے بھی ایک ہی جیسی بات کہی، اور ان کا جواب یہ تھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، ہم تمہارے جیسے ہی انسان ہیں، کوئی ایسا انوکھی یا کوئی ایسی مخلوق کو انہوں نے تمہارے درمیان نہیں بھیجا بلکہ تمہارے جیسے ایک انسان کو ہی بھیجا، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ احسان کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے، اور وہ احسان کیا تھا؟ وہ احسان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو بھی اللہ یہ منصب دینا چاہے، یہ اللہ کا احسان ہے، نبوت کا منصب جو ہے یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اور ان کی کن خصوصیات اور خوبیوں کی وجہ سے اللہ ان کو نبوت کا جو درجہ دیتے ہیں یہ بھی اللہ کو ہی معلوم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ان رسولوں نے یہ اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کا یہ ایک بہت بڑا احسان ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں بصیرت دی ہے، ہمیں وہ نظر دی ہے کہ جس سے ہم نے اللہ کو پہچانا، اور ساتھ ہی ساتھ علم دیا ہے ہدایت کا، حق کا، اللہ پاک کی طرف سے ہمیں علم ملا ہے اور اللہ نے ہمیں یہ منصب دیا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے دل اللہ کی اس دعوت پہ مطمئن ہے، ہم ایمان لائے ہیں اور ہمیں اس چیز کی ہم گواہی دیتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے اس چیز پہ پختہ، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اس سے دیکھیں جس کو دین اور ایمان کی دولت مل جائے نا اس کو اللہ کا بہت شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ہمیں مسلمان بنانا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کرنا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، یہ قرآن ہمارے ہاتھوں میں دینا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق دینا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو یہ سارے احسانات ہیں، تو وہ فرشتے جو رسول تھے اللہ کے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم تمہارے جیسے انسان ہی ہیں، بس فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ کا احسان ہے ہم پر، اور جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں اس پر وہ احسان کرتا ہے، اور ہمارے لیے ہمیں یہ ہمارا منصب نہیں ہے، ہمارا یہ کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے کہ ہم اللہ کے پیغام کو، اللہ کی دعوت کو تم لوگوں تک پہنچائیں، تمہیں اللہ سے قریب لائیں، تمہیں اللہ سے تمہارے تعلق کو جوڑیں۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ تمہاری فرمائشوں پہ ہم تمہیں معجزے اور کوئی خاص بات تمہیں جو چاہیے وہ تمہیں دکھاتے رہیں، ایسا ممکن ہوگا تو صرف اللہ کے اذن کے ساتھ ہوگا، جب اللہ چاہے گا اور معجزے کی ضرورت وہ سمجھے گا تو وہ دکھائے گا اپنی قدرت کا کوئی بھی معجزہ۔ یہ رسولوں کا کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے مطالبوں پر معجزے دکھاتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیونکہ اس قسم کے مطالبے کیے جاتے تھے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پچھلی قوموں کا ذکر کر کے
اہل مکہ کو بھی اس بات کی تنبیہ کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس طرح کے مطالبے کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کو یہ اختیار، یہ منصب اللہ نے نہیں دیا ہے، یہ صرف اللہ کے ہی پاس ہے، اور وہ جب ضروری سمجھتا ہے تبھی معجزہ دکھاتا ہے، اور معجزے کو دیکھنے کے بعد انکار کرنے والوں کے لیے گارنٹیڈ، یعنی پھر تو کوئی اور بات رہتی ہی نہیں ہے اگر اس معجزے کو دیکھ کر بھی اس اللہ کا انکار کرتے ہیں، اور جیسا کہ قوموں نے کیا، تو پھر عذاب جو ہے نا وہ اس سے ان کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان تھا۔ رسولوں نے کہا ان سے کہ ہمیں تمہارے جیسا انسان ہوتے ہوئے بھی اللہ نے ہمیں تم سے کس طرح مختلف بنایا ہے کہ ہمیں حق کو پہچاننے والی نظر دی ہے، اور ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، اور ہمیں اللہ نے اپنے اس خاص کام کے لیے چنا ہے۔ تو ایک مومن کو کیا چاہیے، ایک ایمان لانے والے کو کیا چاہیے کہ وہ اللہ پہ توکل کرے، وہ معجزوں کے یا کسی خاص حالات یا کسی خاص بات کے انتظار میں نہ رہے، بلکہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی موجودگی کا جو اظہار اس کائنات میں ہر طرف موجود ہے، اس سے اللہ کو پہچانے، اور اللہ کی جو دعوت دینے کے لیے اللہ کے نیک بندے رسولوں کی شکل میں آئے، یا علماء یا وہ نیک لوگ جو اللہ کے دین کا کام کرنے والے ہیں، جو اللہ سے بندوں کے تعلق کو جوڑنے اور مضبوط کرنے والے ہیں، یہ ان پر اللہ کا احسان ہے جو وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ سے ہی جو بھی چاہیے، وہ مومنوں کو وہ اللہ پہ ہی توکل کرنا چاہیے، اللہ پہ معاملات کو چھوڑنا چاہیے۔ وما، اور کیا ہے لنا ہمیں کہ اللہ کے نہ توکل، ہم توکل کریں اللہ پر، وقت حالانکہ بلا شبہ ہدانہ ہدایت دی اس نے ہمیں، سبولنا ہمارے راستوں کی، وَلَنَصْبِرَنَّ، اور البتہ ہم ضرور صبر کریں گے، عَلَىٰ مَا، اوپر اس کے جو آزیتمونا اذیت دے رہے ہو تم ہمیں، وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی پر، فَلْيَتَوَكَّلْ، اور بس چاہیے کہ توکل کریں، المتوکلون، توکل کرنے والے۔ پھر رسولوں نے مزید آگے یہ کہا کہ ہمارے لیے اللہ کو کی یعنی دعوت، اللہ کے جو پیغام کو تم تک پہنچانا، ہمیں جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ ہم ہر حال میں پورے کرنے والے ہیں۔ اور ہمیں تو صاف نظر آ رہا ہے اللہ نے جن راستوں کی ہمیں ہدایت دی ہے، یعنی اللہ کی طرف جانے والے جو راستے ہیں اللہ نے اس کی ہمیں ہدایت دی ہے، اور وہ ہمیں صاف نظر آتے ہیں، ہم ان راستوں پہ چلنے والے ہیں، پھر ہم کیوں اللہ پہ توکل نہ کریں؟ ہم تو اسی پہ بھروسہ کریں گے نا کہ اسی نے ہمیں ان راستوں کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے، بلا شبہ اللہ پاک نے ہماری رہنمائی کی ہے، تو ہم اسی پہ معاملات کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم صبر کریں گے، تم جتنی بھی ہمیں اذیتیں دو ہم اس پر صبر کریں گے، کیونکہ اللہ پہ ہی توکل کرنا چاہیے توکل کرنے والوں کو، یعنی جن کو توکل کرنا ہے وہ کسی اور اسباب، کسی انسان یا کسی اور ذرائع پہ توکل نہیں کرتے، بلکہ اللہ پہ کرتے ہیں، اور اللہ اسباب بناتا ہے۔ تو تم ہمیں جو اذیتیں اور تکلیفیں دے رہے ہو، کیونکہ رسولوں کو دی گئی تکلیفیں، ان کا مذاق بھی اڑایا گیا، انہیں جھٹلایا بھی گیا، انہیں مارا پیٹا اور دوسری اذیتیں جسمانی بھی دی گئیں، اور ہر طرح سے ان کو تکلیف پہنچانے والی باتیں بھی کی گئیں، تو رسولوں نے جواب میں کہا کہ تم جو بھی کر رہے ہو، جو بھی ہمیں اذیت دے رہے ہو اللہ کے رسولوں کو اور جو ان کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ تھے، تو ہم اس پر ضرور صبر کریں گے، کیونکہ ہم توکل کرنے والے ہیں، اور اللہ پر ہی ہر توکل کرنے والے کو چاہیے کہ وہ توکل کرے۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لرسولہم اپنے رسولوں کو، لنخرجنکم البتہ ہم ضرور نکال دیں گے تمہیں، من ارضنا اپنی زمین سے، او یا لتعودن البتہ تم ضرور لوٹو گے، فی ملتنا ہماری ملت میں، فاوحا تو وحی کی، الہم ان کی طرف، ربہم ان کے رب نے، لنہلکن البتہ ہم ضرور ہلاک کر دیں گے، الظالمین ظالموں کو۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا اپنے رسولوں سے کہ بہت جلد ایسا ہوگا کہ ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے اپنی زمین سے، یعنی اگر تم خود کفر کر رہے ہیں اور ان کو کہتے تھے کہ تم غلط راستے پہ، تو انہوں نے کہا اگر تم بہت جلد ایسا ہوگا کہ ہم تم کو یہاں سے نکال دیں گے اپنی زمین سے، اس جگہ سے،
تمہیں باہر نکال دیں گے، یا تو پھر تمہیں دوسری شرط یہ ہوگی کہ تم ہمارے دین کی طرف واپس لوٹ آؤ۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ رسول جو تھے وہ ان کو جب تک نبوت نہیں ملی اس سے پہلے وہ اپنی گمراہ قوموں کے دین پر تھے، ایسا نہیں تھا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جب تک آپ کو نبوت نہیں ملی تھی تو اس سے پہلے بھی آپ ان مشرکین کے طور طریقوں پہ نہیں تھے، آپ ان بتوں کی عبادت یا ان کے جو غلط کام تھے، ناچ گانا جو کہ عام تھا، شراب نوشی اور اس طرح کے جو دوسرے، آپ ان چیزوں کی طرف آپ بالکل بھی نہیں تھے، کبھی آپ نے زندگی میں کبھی ان محفلوں میں آپ شامل نہ ہوئے۔ ایسا نہیں تھا کہ نبوت ملتے ہی آپ ایک دم چینج ہو گئے، بلکہ شروع سے ہی آپ سلیم فطرت تھے۔ اللہ کا انتخاب جن اپنے نیک بندوں کے لیے ہوتا ہے تو وہ خاص چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ شروع سے ہی ان کے دل جو ہیں وہ برائیوں سے ان کراہیت محسوس کرتے ہیں، اور فطرت کی طرف ان کا دل ان کا رجحان ہوتا ہے، اور اللہ کی کھوج میں لگے ہوتے ہیں، اس کو پانا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کا ہوتا یہ تھا کہ جب تک نبوت نہیں ملی تھی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی میں یہاں پہ اس لیے مثال دے رہی ہوں کہ ہمارے سامنے وہ مثال موجود ہے، باقی پیغمبروں کے اور حالات سے، دیگر تفصیلات سے ہم اتنے واقف نہیں ہیں، لیکن ان سب کا جس طرح کی باتیں یہ لوگ کرتے تھے کہ اگر تم ہمارے دین کی طرف واپس نہ پلٹے کا مطلب یہ تھا کہ جیسے وہ ان کے دین پر تھے، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ خاموشی سے زندگی بسر کر رہے تھے اور اب اللہ کی تلاش میں تھے۔ اور پھر جب ان کو نبوت کا منصب ملا اور اللہ سے ان کا تعلق جڑا تو ان کے دل کو اطمینان مل گیا کہ وہ جس چیز کی کھوج میں، جس تلاش میں تھے، اس کو انہوں نے پا لیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے انہوں نے تبلیغ اور دعوت دینا شروع کر دی۔ تو جب وہ تبلیغ کا اور نبوت کا کام شروع کرتے تھے کوئی بھی پیغمبر، تو ان کی قوم یہ سمجھتی تھی کہ اس سے پہلے یہ ہمارے ہی دین، ہماری ہی ملت میں تھے، اور جب وہ نبوت کا کام اب انہوں نے شروع کیا ہے تو یہ ایک نئی کوئی بات انہوں نے نکالی ہے، اور ان پر یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ وہ اپنے باپ دادا کے دین سے اب نکل گئے ہیں، حالانکہ وہ تمام رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت تمام رسول جو تھے وہ شروع سے کبھی بھی ان کفار کے، ان مشرکین کے دین پر کبھی بھی نہیں تھے، لیکن کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے دعوت نہیں دی تھی، اس سے پہلے انہوں نے اللہ کے دین کی تبلیغ نہیں کی تھی، تو وہ یہ سمجھتے تھے ان کی خاموشی سے کہ شاید یہ بھی ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے جیسے ہی ہیں، اس لیے وہ اس طرح کی بات کہتے تھے۔ اور پھر انہوں نے جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کو، حضرت لوط علیہ السلام اور مختلف پیغمبروں کو وہ کیا کہتے تھے، یہاں سے اپنی زمین سے نکلنے کا کہتے تھے کہ اس علاقے سے نکل جاؤ، یہاں اگر رہنا ہے تو پھر تمہیں ہمارے دین پہ چلنا ہوگا، ورنہ تم یہاں سے نکل جاؤ۔ تو اس کے جواب میں اللہ پاک نے کیا وحی کی، البتہ ہم ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے۔ اور آگے کی آیت بھی اسی سے جڑی ہوئی ہے، تو میں مزید آگے کی آیت پڑھ کے پھر آپ کو بتاتی ہوں۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ، اور البتہ ہم ضرور آباد کر دیں گے تمہیں، الارض زمین میں، من بعدہم ان کے بعد، ذالک یہ، لمن اس کے لیے ہے، خوفا جو ڈرے، مقامی میرے سامنے کھڑا ہونے سے، وخافا وعید اور ڈرے میری وعید سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان کی طرف کیا وحی کی کہ ہم ضرور ہلاک کر دیں گے ان ظالموں کو، یعنی تم اپنے رسولوں کو اللہ نے تسلی دی کہ تم گھبراؤ نہیں، یہ جو کہتے ہیں نا کہ تم اس سرزمین پہ اب رہ نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ البتہ ہم ضرور آباد کر دیں گے تمہیں اس زمین میں، یعنی اس کے بالکل اپوزٹ بات، جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں یہاں رہنے نہیں دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں ہی آباد کریں گے اس زمین میں ان کے بعد، یعنی اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے اور اسی طرح کے اپنے روش پہ یہ قائم رہیں گے تو پھر ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، اور اس کے بعد اس زمین پہ کون آباد ہوگا، وہ رسول اور ان کے اوپر ایمان لانے والے لوگ۔ تو یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے پچھلی قوموں کا بھی ذکر ہے، لیکن دراصل یہاں پہ کفار مکہ کو ان کی باتوں کا جواب دیا جا رہا ہے جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے۔
تو پچھلے پیغمبروں کے واقعات اور پچھلے پیغمبر اور ان کی قوموں کے واقعات کے ذریعے ان کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے، اور کفار مکہ کو بلکہ تمام مشرکین عرب کو صاف صاف اللہ تعالیٰ یہاں تنبیہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا مستقبل بھی اب تمہارے اس رویے کے اوپر ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے ہیں، اگر اس کے مقابلے میں اگر تم اس کو قبول کر لو گے تو پھر اس سرزمین پر، عرب کی سرزمین میں تم آباد رہ سکتے ہو، اور اگر تم اسے رد کر دو گے تو یہاں سے تمہارا نام و نشان تک مٹا دیا جائے گا، یہاں سے تمہیں نکلنا پڑے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، ایک طے شدہ حقیقت، ثابت ہے حقیقت، جو تاریخ کے ذریعے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اس پیشن گوئی کو پورے 15 برس بھی نہ گزرے تھے کہ فتح مکہ کے بعد جو ہم نے پڑھا تھا ہم سورہ توبہ میں کہ کس طرح اللہ پاک نے بری ذمہ ہونے کا کہا، اور کس طرح مشرکین کو وہاں سے نکل جانے کے لیے ایک ٹائم پیریڈ دیا گیا کہ اس کے بعد یہاں پر وہ نہیں رہیں گے، اور اگر وہ رہیں گے تو پھر ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ سرزمین عرب میں ایک بھی مشرک باقی نہیں رہا۔ وَاسْتَفْتَحُوا، اور انہوں نے فیصلہ چاہا، ہاں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اور جو میری وعید سے، میری سزا، میرے عذاب سے ڈرے۔ ان لوگوں کے لیے یہ انعام ہے کہ وہ اس زمین پر رہیں گے، وہ اس سرزمین پر ان مشرکین کے چلے جانے کے بعد، ان کی تباہی اور ان کے خاتمے کے بعد، وہ لوگ اب اس زمین پر اللہ پاک ان کو آباد کرے گا جو کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر دل میں رکھتے ہیں، اور اللہ کی وعید سے، اللہ کی سزا اور اللہ کے عذاب سے کا خوف دل میں رکھتے ہیں۔ اور انہوں نے فیصلہ چاہا، وَاسْتَفْتَحُوا، اور انہوں نے فیصلہ چاہا، وَخَابَ، اور نامراد ہوا، کُلُّ، ہر جبار عنید، جبار، سرکش اور اناد رکھنے والا۔ لیکن ان قوموں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی فیصلہ مانگا، انہوں نے بھی ان سب باتوں کے باوجود رسولوں کی بات نہ سنی، اللہ کی طرف نہ پلٹے، تو پھر کیا ہوا کہ وہ نامراد ہوئے، برباد ہو گئے، وہ قومیں برباد ہو گئیں۔ ہر جبار، ہر سرکش اور اناد رکھنے والا اللہ سے، اللہ کے رسولوں سے اور ایمان لانے والوں سے جو بھی اناد رکھے گا، دشمنی دل میں رکھے گا، وہ سب برباد ہو جائیں گے۔ وہ بھی ہوئے، اور اس کے بعد وہ مشرکین بھی، کچھ غزوہ بدر میں آپ نے دیکھا ان کا کیا انجام ہوا، اور باقی جو بچ گئے تھے ان میں سے اکثریت تو ایمان لے آئی تھی، اور جو کچھ نہیں بھی لائے تھے وہ اس سرزمین کو چھوڑ کے وہاں سے چلے گئے۔ من ورائہ، اس کے آگے جہنم و جہنم ہے، ویسقا، اور وہ پلائے جائے گا، من مائن، پانی میں سے، سدید، پیپ اور خون کے ساتھ جو پانی نکلتا ہے زخموں سے، وہ پانی۔ من ورائہ، اس کے آگے۔ یہاں پہ ایک چیز کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ من ورائے جو ہے، من ورائے ہی کہیں پر آگے کے لیے آتا ہے اور کہیں پر پیچھے کے لیے بھی آتا ہے، اس کے دونوں مطلب ہیں۔ اور یہاں پر اس کا مفہوم ہے آگے، یعنی یہاں پہ جو دنیا میں جو ان کا حشر ہونے والا ہے، ان سرکش اور اناد رکھنے والوں کا، وہ تو یہاں پہ دنیا میں تو نامراد اور برباد ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن یہاں پر ہی بات ختم نہیں ہو جائے گی، بلکہ اس کے آگے جہنم کا عذاب ان کا منتظر ہے۔ دنیا میں ہی مر کے بات ختم نہ ہو جائے گی، اور اس وہاں کا عذاب جو ہے وہ اس کی صرف ایک جھلک یہاں بتائی گئی ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہاں پر اس کو کیا پلایا جائے گا؟ اس کو پلایا جائے گا پانی، ایسا پانی جو کہ خون اور پیپ کی آمیزش سے ہوگا۔ استغفر اللہ، یعنی زخموں سے جو پانی، خون، اور جب جلیں گے اور ساتھ میں ان کے جسم، تو ان زخموں میں آبلے اور پھوٹیں گے، اور وہ اس میں سے خون اور پیپ نکلے گا، وہ پانی جس میں سے گندی بدبو اور اس سے کتنی کراہیت آ رہی ہوگی، وہ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ یہ تجرعہ، وہ گھونٹ گھونٹ پیے گا اسے، ولا، اور نہیں، یکادو، قریب ہوگا، یسیغہ، کہ وہ نگل سکے اسے، ویاتہ، اور آئے گی اس کے پاس، الموت، موت، من کل مکان، ہر جگہ سے، وما، اور نہیں، ہوا وہ،
बिमय्यतिन मरने वाला, वमिन वराइही और उसके आगे अजाबुन गलीज अजाब है सख्त। अब वो पानी जो उसको दिया जाएगा, वो सोचें वो क्या ऐसा पानी होगा, शदीद आग में जलने और आग में झुलसने की वजह से प्यास भी शदीद होगी, लेकिन वो पानी जो खून और पीप वाला उनको दिया जाएगा, वो घूंट घूंट यानी मजबूरन, अस्तगफिरुल्लाह, मजबूरन उसके घूंट वो अपने गले से उतारेगा, उतर नहीं रहे होंगे, करीब होगा कि वो उसको निकल नहीं सकेगा, यानी वो लफ्ज़ उतर नहीं रहा होगा, लेकिन प्यास की शिद्दत उसको मजबूर कर देगी कि वो उसको घूंट घूंट करके पिए, और हर जगह से मौत ही मौत होगी। ऐसी यानी ऐसी आग और ऐसी सज़ा होगी कि जिसमें इंसान मर मर जाए लेकिन वहाँ मौत नहीं आएगी। ऐसा लगेगा हर तरफ से मौत ने उसको घेरे में लिया हुआ है और वो चाहेगा कि वो मर जाए। मर के दुनिया में इंसान तकलीफ़ों और जब बहुत दुखी होता है, बहुत उदास होता है, तो वो ये सोचता है कि मर के मैं इस ज़िंदगी से आज़ाद हो जाऊं, इन मुश्किलों से, इन परेशानियों से मेरी जान छूट जाए। लेकिन उन काफिरों का सोचें कि वो चाहेंगे कि अब मर जाएं ताकि इस अजाब से जान छूट जाए, लेकिन उनको मौत नहीं आएगी, क्योंकि क़यामत के दिन जब जन्नत और जहन्नुम का फैसला होगा तो मौत को भी मौत आ जाएगी, उसको भी मार दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, और उसके बाद किसी को मौत नहीं आएगी, न जन्नत वालों को और न जहन्नुम वालों को। वमिन वराइही अज़ाबुन गलीज़, और उसके यहाँ पर ही बात ख़त्म नहीं हो गई, उससे भी आगे सख्त अजाब उनका मुंतज़िर है। और उस सख्त अजाब की क्या क्या शक्लें हैं वो आगे कुरान में जगह जगह आती हैं। ज़ाहिर है जब मौत नहीं आएगी और मुस्तकिल आग में जल जल के जिस्म पिघल रहे होंगे, खालें जल रही होंगी, और वो पानी खौलता हुआ किस तरह, उसका क्या पीने से क्या होगा, ये सब सज़ाएं अल्लाह ताला ने कुरान में बताई हैं, जो कि काफिरों और मुशरिकीन के लिए हैं, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से मोमिनीन इससे महफूज रहेंगे। आमीन या रब्बुल आलमीन। मसलुल लज़ीना, मिसाल उन लोगों की, कफरू जिन्होंने कुफ्र किया, बिरब्बिहिम अपने रब के साथ, आमालुहुम आमाल उनके, करमाद निश्तद्दत राख की तरह हैं, सख्त हो गई, बिही और रीहू साथ उसके हवा, फी यौमिन आसिफ तेज हवा के दिन में, ला यक़दिरूना ना वो कुदरत रखेंगे, मिम्मा उसमें से जो, कसबू जो उन्होंने कमाई की, अला शईन किसी चीज़ पर, ज़ालिका यही हुआ दलालुल बईद गुमराही है, यही वो गुमराही है दूर की। अब यहाँ पे उन लोगों का जिक्र हो रहा है कि जिन्होंने कुफ्र किया, अपने रब को यानी रसूलों के आने के बाद भी और उनकी दावत देने के बाद भी इनकार किया, अपने रब का इनकार किया और नाफरमानी और सरकशी की रविश इख्तियार की, अताअत और बंदगी के रास्ते पे आने से इनकार कर दिया, तो फिर क्या होगा? उनकी पूरी ज़िंदगी के जो भी उनकी कामयाबियां हैं, जो भी उनकी ज़िंदगी भर का सरमाया है, आखिरकार बिल्कुल आखिरत में ला हासिल और बेमानी साबित होगा। जैसे कि एक राख का ढेर जो कि इकट्ठा जमा होता रहता है और एक अरसे के बाद वो एक भारी एक टीले की तरह बन जाता है। यानी बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये ढेर जमा होके एक टीला सा बन गया है, लेकिन एक ही दिन की, एक तेज दिन की हवा जो है, एक तेज हवा जो चलती है जिस दिन, तो क्या होता है कि उसका एक एक ज़र्रा मुंतशिर हो जाता है, उसको ऐसा उड़ाती है कि ज़र्रा ज़र्रा, आपने देखा होगा कभी कि राख जो है, कभी हवा में राख को उड़ाएं, कोई कागज़ कभी जैसे जल जाता है या जलाया जाता है, तो आप देखें कि उसकी राख जो है वो किस तरह उड़ती है। कोई आप सॉलिड चीज़ अगर आप जलाते हैं तो देखें वो अगर वो पूरी तरह जल के राख नहीं हो जाता, जल के राख होना जो है ना वो होता है कि बिल्कुल चीज़ ख़त्म हो गई। वरना क्या होता है, आप जैसे किसी कपड़े को आपने जलाया, वो जल तो बेशक गया लेकिन राख नहीं बना, तो वो पूरी तरह नहीं जला। लेकिन जब राख किसी चीज़ की बन जाती है, यानी वो पूरी तरह जल जाता है, तो देखें उसकी कोई औकात नहीं रहती। एक फूंक आप मारें तो राख के ज़र्रे कहाँ कहाँ उड़ के बिखर जाते हैं कि उनका पता ही नहीं चलता।
تو ان کی ساری زندگی کے جو اعمال ہیں، جو کچھ بھی کامیابیاں ہیں، انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے، پڑھا ہے، لکھا ہے، بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے بڑی بڑی صنعتیں اور فیکٹریاں قائم کی ہیں، خوب ترقی دولت کمائی ہے، بڑے بظاہر تہذیب یافتہ، بڑی بڑی حکومتیں، اور بہت ہی علوم و فنون کے ماہر، اور بہت ادب کے ذخیرے، بہت کتابیں لکھی ہیں، بڑی نالج، بہت بڑی بڑی شخصیتیں، یہ سارا اگر ایمان کے بغیر ہے تو یہ سب کا سب راکھ کا ڈھیر ہے. اور جیسے ہی ایک قیامت کے دن کی آندھی جو ہے وہ چلے گی تو یہ راکھ کا ڈھیر جو ہے ایسے اڑے گا کہ ایک ذرہ بھی ان کے پاس اس لائق نہیں رہے گا کہ اسے اللہ کے میزان میں رکھ کر کوئی اپنا وزن کوئی تلوا سکے، کیونکہ ایمان کے نہ ہونے کی وجہ سے. استغفر اللہ. دیکھیں ایمان نہ لانے والوں کے لیے اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے اعمال چاہے وہ دنیاوی طور پہ کتنے ہی کامیاب نظر آتے ہوں، کتنے ہی پڑھے لکھے قابل ہوں، کتنے ہی دولت مند ہوں، کتنے ہی بڑے تمیزدار اور مہذب نظر آتے ہوں، لیکن ان کے وہ سارے اعمال جو ہے نا ایک جگہ ڈھیر ہوتے جا رہے ہیں راکھ کی شکل میں، جو قیامت کے دن کی ایک ہی آندھی ان کو اڑا کے خاک کر دے گی، کہاں کہاں پہنچا دے گی اس ذرے کو، اس کا کوئی وجود نہیں رہ جائے گا، اور خالی ہاتھ کھڑے ہوں گے، اللہ کے پاس میزان میں رکھنے کے لیے کوئی عمل نہیں ہوگا. یہی ہے اصل دور کی گمراہی، یعنی جس میں وہ دور تک نکل گئے ہیں اور بہت دور چلے گئے ہیں، یہ ہے اصل گمراہی. علم ترا، کیا نہیں دیکھا آپ نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ خلق السماوات والارض پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، بالحق ساتھ حق کے، ان یشا اگر چاہے، یذہبکم وہ لے جائے تم سب کو، وہ یاتی اور وہ لے آئے، بخلق جدید کوئی نئی مخلوق. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ آسمان اور زمین کس نے تخلیق کیے ہیں پہلی دفعہ ہی؟ یعنی وہ تم اس بات پر کیوں اتنا حیران ہوتے ہو کہ یہ زمین اور آسمان کی تخلیق جو ہے، یہ تمہیں کیوں نہیں یقین اس بات پہ آتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا ہے تو وہ دوبارہ بھی تخلیق کر سکتا ہے. اللہ کو مانتے تھے، اکثریت جو تھی مشرکین کی وہ اللہ کو مانتی تھی، اور یہ بھی مانتی تھی کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق اللہ نے کی ہے، لیکن اس کو ماننے کے باوجود بھی نہیں مانتے تھے، اور اس میں دوسروں کو شریک بھی ٹھہراتے تھے. مثلا بارش کے لیے کسی دیوی سے، دیوتاؤں سے مانگتے تھے، فصل اچھی ہو یا دھوپ اچھی نکلے اس کے لیے کہیں اور دعا کرتے تھے. تو یہ جب تخلیق اللہ کی ہے، زمین و آسمانوں کی، اور حق کے ساتھ ہے، تو تمہیں اس میں کیوں شک ہے؟ اور اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ جس نے پہلی دفعہ میں یہ سب کچھ بنایا ہے، وہ چاہے تو وہ تم سب کو اس زمین سے مٹا دے، پوری کائنات کے لوگوں کو مٹا دے اور دوسری مخلوق لے آئے. بھئی دنیا میں جو مخلوق ہے اس سب کو کس نے بنایا؟ اللہ نے ہی بنایا نا. تو اللہ کے لیے یہ بات کیا مشکل ہے کہ وہ یہاں پر سب کو ختم کر دے، اس پوری دنیا کی ہر جو بھی مخلوق ہے اس سب کو ختم کر کے ایک بالکل نئی مخلوق لے آئے، یا صرف باقی سب کو رہنے دے، صرف انسانوں کو ختم کر کے انسانوں کی جگہ کوئی دوسری مخلوق لے آئے. اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے نا. محمد ذالک علی اللہ بھی عزیز، اور نہیں ہے اللہ کے لیے یہ بات کچھ بھی دشوار، ذرا بھی مشکل نہیں ہے. وہ چاہے تو سب کو ختم کر دے، فنا کر دے، اور دوسری مخلوق لے آئے. اس سے پہلے زمین پہ جنوں کو آباد کیا گیا تھا نا، ان سب کو ہٹا کے ختم کر کے زمین سے ان کا تسلط، اور انسان کو آباد کیا گیا. اب اللہ چاہے تو انسانوں کو بھی یہاں سے ختم کر کے کسی اور کو آباد کر دے اپنی، اس کی کتنی مخلوق ہیں، کہاں ہیں، کسی کو نہیں پتا سوائے اللہ کے. وَبَرَزُوا، اور وہ بے نقاب ہوں گے، للہ اللہ کے لیے، جمیعاً سب کے سب. فقالت الضعفاء، تو کہیں گے کمزور لوگ، للذین استکبروا، ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا، انا کننا، بے شک ہم تھے، ہم لکم تمہارے لیے، تبان تابع، فہل تو کیا، انتم تم، مغنون بچانے والے ہو، انا ہمیں، من عذاب اللہ اللہ کے عذاب سے، من شیئن کچھ بھی. قالو، وہ کہیں گے، لا اگر، ہدانا ہدایت دیتا ہمیں، اللہ لہدیناکم، البتہ ہدایت کرتے ہم تمہیں، سواؤن برابر ہے، علینا ہم پر، اجازنا
خواہ جزا و فضا کریں ہم، یا صبر کریں ہم، ماں نہیں ہے لنا ہمارے لیے میں محیص کوئی پناہ گاہ۔ اب یہاں پہ پھر وہی بات آ گئی کہ جب اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے، بے نقاب ہوں گے یعنی سامنے ہوں گے، اور بے نقاب ہونے سے مطلب یہ ہے ویسے تو اللہ کے سامنے ہیں، ابھی بھی ہیں، سب کے اعمال اور سب کے حالات سب کچھ اللہ کے سامنے ہے، لیکن اس دن اللہ تعالیٰ کو کے سامنے جب کھڑے ہوں گے سب، اور اللہ کے سامنے سب پیش کیے جائیں گے اعمال اور اپنی ساری چیزوں کو جب خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، بے نقاب ہو جائیں گی سب چیزیں، جو کہ سمجھتے تھے کہ ہم سب سے چھپا لیں گے، اللہ سے بھی چھپا لیں گے اپنے دل کے سارے کھوٹ، اور جو سرکشی اور جو کفر کی روش تھی وہ سب بھی ظاہر ہو جائے گی کہ وہ کتنے غلط تھے۔ اب اس دن کیا ہوگا کہ وہ کمزور لوگ جنہوں نے اپنے سے طاقتور لوگوں کی پیروی کی تھی، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے تھے، کبھی لالچ سے، کبھی خوف سے، کبھی ویسے ہی ہوتا ہے نا کہ ایک کسی بڑے کو کرتے ہوئے کوئی کام دیکھا تو یہ کر رہے ہیں، یہ تو بہت تعلیم یافتہ ہیں، یا یہ تو بہت سمجھدار ہیں، یہ کر رہے ہیں تو صحیح ہی ہوگا، تو ہم بھی کریں، آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں دنیا میں رہتے ہوئے چاہے اپنی کمزوری کو حجت بنائے کوئی، کہ کمزوری کی وجہ سے طاقتور کی ہم اطاعت کر رہے تھے، ظالموں کی ہم اطاعت کر رہے تھے، یا پھر اپنے کسی لالچ کی وجہ سے، یا پھر ویسے ہی خود تو کچھ اپنے ذہن کو، اپنی سوچ، اپنے علم کو استعمال کرنا نہیں ہے، اگر کوئی دوسرے سے مروب ہو کے اور اس کی ویسی ظاہری شان و شوکت اور اس کی طاقت کو دیکھ کے اس سے متاثر ہو کے اسی جیسا وہ کر رہا ہے ویسے ہی کرنا خود بھی شروع کر دے۔ یہ بہت بڑی تنبیہ ہے ان سب لوگوں کے لیے جو خود اللہ کی کتاب سے سبق نہیں سیکھتے، جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کا راستہ کیا ہے، اور یہ بات کہتے ہیں کہ فلانے کو کرتے ہوئے دیکھا تھا، دیکھیں بہت سی باتیں کتنی اڑائی جا رہی ہیں آج کل سوشل میڈیا کے وجہ سے، یہ چیزیں بڑی عام ہو گئی ہیں کہ بس ایک کوئی چیز فارورڈ کر دی جاتی ہے اور لوگ اس کو دھڑا دھڑ اس پہ، خاص طور سے جیسے اب یہ جمعہ مبارک ہے، یہ بھی ایک بیماری بن گیا ہے، ہر ایک جو ہے، ویسے کسی کو کبھی کہہ بھی دیں جمعہ مبارک تو کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، ہفتہ مبارک بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ آپ کو مبارک کرے، لیکن اس کو جیسی رسم بنا لیا گیا اور اس کی بنا پہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی نیکی کما رہے ہیں، کتنی غلط بات ہے، اور ایک سے دوسرا اور دوسرے سے تیسرا، یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے، اس طرح کی بہت ساری ایسی باتیں ہیں۔ اور پھر یہاں تو کافروں کی کیونکہ بات ہو رہی ہے کہ جو بھی ان کے لیڈر یا جو بھی ان کے بڑے جو سردار تھے، جیسے آپ دیکھیں نا ابو جہل اور ابو سفیان اور یہ بڑے بڑے لیڈرز جو تھے، تو باقی سارے جو کمزور تھے یا تو ان کے خوف سے یا پھر ان سے مروب ہو کے یا پھر ان کو اپنا مائی باپ سمجھ کے ان کے راستے پہ ہی چل رہے تھے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی بھی تمہیں اللہ کے عذاب سے ذرا بھی بچا نہیں سکے گا۔ وہ کہیں گے، پوچھیں گے ان سے جن کی پیروی وہ کرتے رہے ہیں دنیا میں، ان سے کہیں گے کہ کیا آج کے دن تو تم ہمیں بچا لو گے نا، کہ تم بچانے والے ہو ہمیں اللہ کے عذاب سے، دنیا میں تو ہم نے تمہاری بات مانی تھی، تم نے جس طرح کہا تھا ہم نے کیا تھا، تو آج تم ہمیں اللہ کے عذاب سے کچھ بچا سکتے ہو؟ وہ جواب میں کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے اگر ہمیں اللہ ہدایت دے دیتا تو ہم تمہیں بھی ہدایت دے دیتے، ہمیں تو خود ہی ہدایت نہیں ملی تھی، ہدایت تو مل رہی تھی لیکن ہم اپنی سرکشی اور اپنی ڈھٹائی پہ ایسے اڑے ہوئے تھے، کفر کے راستے پہ، شرک کے راستے پہ، کہ ہم نے اس ہدایت کو قبول ہی نہیں کیا، اور ظاہر ہے جب ہمیں تک وہ ہدایت نہیں پہنچی تو ہم تمہیں کیا ہدایت دیتے۔ اب آج برابر ہے ہم پر، چاہے تو زور جو بھی جزا و فضا جو ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بے قراری دکھائیں، چیخ پکار کریں یا صبر کریں، دونوں صورتوں میں کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، یعنی اس دن سب کچھ لا حاصل ہے، کوئی چیخے پکارے، معافیاں مانگے، ہاتھ جوڑے، تلافیاں کرنے کی وعدے کرے، روئے، چیخے، گڑ گڑائے، یا صبر کر کے چپ کھڑا رہے،
اپنے گناہوں کو دیکھ کے اس کی ہمت نہ ہو کہ آگے سے وہ کیا بولے۔ دونوں صورتوں میں مشرکین کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں، کوئی ان کے لیے بچاؤ کا راستہ نہیں ہے، چاہے وہ جو بھی کریں۔ وقال الشیطان، اور کہے گا شیطان، لما قضی الامر، جب فیصلہ کر دیا جائے گا کام کا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، وعدکم، وعدہ کیا تم سے، وعد الحقی، سچا وعدہ، ووعدتکم، اور وعدہ کیا میں نے تم سے، فاخلفتکم، تو خلاف کیا میں نے تم سے، وما، اور نہ کانا تھا لیا میرے لیے، علیکم تم پر، من سلطان کوئی زور، الا مگر، ان یہ کہ، دعوتکم، بلایا میں نے تمہیں، فاستجبتم، پس قبول کر لیا تم نے، لی میرے لیے، فلا تلومونی، پس نہ تم ملامت کرو مجھے، ولومو، اور ملامت کرو، انفسکم، اپنے نفسوں کو، ماں، نہیں، انا، میں، بمصرخکم، فریاد رسی کرنے والا تمہارا، وما، اور نہ، انتم، تم، بمصرخی، فریاد رسی کرنے والے ہو میرے، انی، بے شک میں، کفرتو، انکار کیا میں نے، بما، ساتھ اس کے جو، اشرک تمونی، شریک ٹھہرایا تم نے مجھے، من قبل، اس سے پہلے، ان الظالمین، بے شک ظالم لوگ، لہم، ان کے لیے، عذاب علیم، عذاب ہے دردناک۔ اب آپ دیکھیں قیامت کے دن کی آخری جو دھوکہ تھا، اور آخری جس کی پیروی کفر اور شرک کرنے والے کرتے ہیں، اس کا جواب بھی دیکھ لیں کہ وہ کیا جواب دے گا۔ وہ کہے گا کہ بھائی میں تو بالکل تمہاری ان ساری، جب شیطان کو وہ دیکھیں گے، اب جب ظاہر ہے اپنے سے جو بڑے، اپنے جن کی وہ پیروی کرتے تھے، جب ان سے کہیں گے تو پھر شیطان سے بھی کہیں گے، کیونکہ شیطان کو بھی تو مان رہے ہیں نا، اسی کی تو مان رہے ہیں۔ تو شیطان کہے گا جب یہ سارے فیصلے ہو جائیں گے، اس دن وہ کیا کہے گا، آج تو بڑے لارے دیتا ہے نا، بڑے سنہرے خواب اور بڑے دھوکے ڈالتا ہے دل میں کہ کوئی بات نہیں، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا، بعد میں توبہ کر لینا، اس طرح کی باتیں کر کے گناہ کرواتا ہے نا، اور پھر گناہ کرنے کے بعد جب انسان کر لیتا ہے تو پھر کیا کہتا ہے کہ اب کیا منہ لے کے جاؤ گے، کیا معافی مانگو گے، اب جب کر ہی لیا تو اب ٹھیک ہے، کم از کم اپنی دنیا تو اچھی کر لو، یہاں تو عیش کر لو، اب تو اللہ تو ناراض ہو ہی گیا ہے، کبھی اس کو توبہ اور معافی کے راستے کی طرف نہیں جانے دیتا۔ اس دن کیا کہے گا جب یہ سارے فیصلے ہو جائیں گے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے جو وعدے کیے تھے وہ سب سچ تھے، ہمیں کیسے پتا اللہ نے ہم سے کیا وعدے کیے تھے؟ تو اس دن وہ بھی کہے گا، سچ بولے گا نا اس دن تو اس کو بھی پتا ہے کہ اب میرا انجام کیا ہونا ہے، اور سارے معاملات جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے، تو وہ کہے گا کہ اللہ کا وعدہ تو سچا تھا، اور میں نے جو تم سے وعدے کیے تھے میں نے تو ان سب کے خلاف کیا ہے، کیونکہ شیطان تو ہے ہی جھوٹا، اس کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، لیکن لوگ اس کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں اور اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں۔ تو وہ کہے گا کہ میں نے جو بھی تم سے کہا تھا وہ تو سب جھوٹ تھا، اور میں نے اس کے خلاف ہی ہونا تھا، مجھے پتا تھا، میں تو تمہیں صرف دھوکے میں ڈال رہا تھا، اللہ کے جو وعدے تھے وہ سچے تھے۔ کیسے پتا چلے ہمیں اللہ کے وعدے؟ رسولوں کے ذریعے، اللہ کی کتاب کے ذریعے، اس کتاب میں اللہ کے وعدے موجود ہیں نا، کہاں ہیں وعدے کہ جو نیک عمل کریں گے، جو اللہ کے اور اللہ کے رسولوں کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے، اللہ کے رسولوں کی پیروی کریں گے، برائیوں سے بچیں گے، تفصیل بھی ہے کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا نہیں کرنا ہے، کس کام کا کیا کیا اجر ہے، کیا کیا ثواب ہے، غلطی اور گناہ ہو جائیں تو کس طرح اللہ کی طرف پلٹنا ہے، ہر چیز ہے نا اس میں، یہ سارے سچے وعدے۔ لیکن اگر کوئی ان سچے وعدوں کو چھوڑ دے، رسولوں کو جھٹلائے، اللہ کو جھٹلائے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، تو یہ سب کس کے کہنے پہ کر رہا ہے؟ وہ شیطان کے کہنے پہ کر رہا ہے۔ تو شیطان اس دن کیا کہے گا کہ کوئی زور نہیں تھا میرا تمہارے اوپر کہ میں تم سے زبردستی کروا لیتا، اور یہ حقیقت ہے، کسی کو ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے شیطان کیا وہ نماز پڑھنے جا رہا اور اس کو ہاتھ پکڑ کے باندھ دے اس کے ہاتھ اور کہ نہیں میں تمہیں پڑھنے نہیں دوں گا، اس کے پاؤں باندھ دے میں تمہیں مسجد جانے نہیں دوں گا، ایسا کبھی ہوتا ہے؟ صرف دل میں ایک وسوسہ اور خیال ہی ڈالتا ہے نا، عمل تو انسان خود کرتا ہے۔ تو وہ کہے گا میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی تھی، تم نے قبول کر لی، نہ کرتے قبول، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کرتے، چوائس ہے نا ہمارے پاس، ہر انسان کے پاس چوائس ہے، شیطان کی دعوت اور اللہ کی دعوت
دونوں موجود ہیں ہمارے پاس، برائی اور اچھائی، نیکی اور بدی، ان دونوں راستوں کا اختیار اللہ نے دنیا میں دیا ہے نا. تو شیطان کہے گا کہ میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، میں تو صرف تمہیں دعوت دیتا تھا گناہ کی، تم نے اس کو قبول کر لیا. تو آج تم مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تم کیا تھے، تمہارے نفس کیا تھے، تمہاری خواہشات کیا تھی، تم ان کے آگے جھک گئے اور میرے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے لگے. آج کے دن میں تمہاری کوئی فریاد رسی، تمہاری فریادیں سن کے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، اور نہ ہی تم میری مدد کر سکتے ہو، کیونکہ مجھے تو اپنا انجام، شیطان کو تو پتہ ہے نا کہ اس کا انجام کیا ہونا ہے. لیکن انسان کو اللہ نے چوائس دی ہے، اس کے پاس دونوں آپشن ہیں، جنت کا بھی اور جہنم کا بھی. اب شیطان اس کو جہنم کے راستے کی طرف لے جانے کے لیے دعوت دیتا ہے. اگر وہ اس کو قبول کر لیتا ہے تو پھر قیامت کے دن وہ کہے گا کہ بھئی تم کو میں نے زبردستی تو اس راستے کی طرف نہیں کھینچا تھا نا، اب تم مجھ سے اگر مدد مانگ رہے ہو، فریاد کر رہے ہو، تو میں تو تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میری تو تم میں سے بھی تو کوئی میری مدد نہیں کر سکتا، میں تو خود ہی اس وقت جو ہے، ظاہر میرا انجام جو ہونا ہے وہ مجھے پتا ہے، لیکن میں اپنے ساتھ تمہیں بھی گھسیٹ کے لے جا رہا ہوں. اور کس وجہ سے؟ زبردستی سے نہیں لے جا رہا ہوں، تمہاری مرضی سے لے کے جا رہا ہوں. تم نے اپنی مرضی سے یہ زندگی میں اپنی یہ چیزیں جو چنی تھیں، اس کی میں نے صرف دعوت دی تھی، دل میں وسوسہ ڈالا تھا. بے شک میں تو ان سب باتوں کا انکار کرتا ہوں جن کا تم مجھے شریک ٹھہرا رہے ہو اس سے پہلے. یعنی جو کچھ بھی تم کہتے ہو نا کہ میں نے یہ شیطان کے کہنے پہ کر دیا یا شیطان نے مجھ سے کروایا، میں تو ان سب کا انکار کرتا ہوں. میں تو صرف تمہیں کہا تھا، کرنے والے تم خود ہو. بے شک ظالم لوگوں جو ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کون ظالم؟ وہ ظالم جو کہ اللہ کے دین سے پھر گئے، شرک کیا، شیطان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے. ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب. الحمدللہ یہاں پہ آپ کی تفسیر مکمل ہوئی.